बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक खुली हकीकत है कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। शायद इसीलिए अक्सर चलते चलते लड़खड़ा भी जाते हैं, लेकिन इरादे मजबूत हों और लगन सच्ची हो तो जिंदगी के नशेब धीरे धीरे फराज में बदलते चले जाते हैं। वो भी बिल्कुल नाउमीद हो चुकी थी कि ऐसे में उसकी डूबती मंथार को तैराने के लिए मलिक सफ्दर हयात ने इमदादी गैब बनकर उसे अपनी ढाल में ले लिया। कुदरत जब कमजोरों का साथ देने पर आ जाए तो बड़े बड़ों को शह मात मिल जाती है। बेजोड़ शादियों पे मुश्तमिल एक दिलखराश किस्सा। मुअज़्ज़िज़ सामीईन कराम, उर्दू वॉइस ज़ोन पर आप सभी को खुशामदीद। आज जो कहानी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं उसका उन्वान है इमदाद गैबी। ये कहानी मलिक सफ्दर हयात की डायरी से माखूज है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज अ न्यू यूट्यूबर हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया। अपने लड़कपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी। बड़ी सबक आमोज और दिमाग के बंदर खोल देने वाली कथा थी वो। मुझे इस स्टोरी की तफसील तो मनोन अब याद नहीं, ताहम जहन में उसका नाम अभी तक महफूज है, फुटप्रिंट्स ऑफ गॉड, यानी खुदा के नक्शे पा। इस शॉर्ट स्टोरी के मफहूम और पैगाम के मुताबिक मैदान हश्र में एक इंसान खुदा से शिकवा भरी मुकालमत करता है और खुदा अपने इस बंदे के तमाम सवालात के बड़े मुदल्लिल और जामे जवाब देता है। एक बात की वजाहत करता चलूं ताकि कहीं से मेरे इन अल्फाज के हवाले से कोई फतवा ना आ जाए। अर्ज खिदमत यह है कि इंसान की मालूमा तारीख में कहानी की अहमियत हर दौर में हर जगह नजर आती है और उसकी अफादियत से इनकार मुमकिन नहीं। कहानियां दरअसल इंसान की नसीहत और इखलाकी तरबियत के लिए वजूद में आती हैं। ये जरूरी नहीं होता कि कहानी में बयान करदा मजमून के ऐन मुताबिक कहीं कोई वाकया ज़हूर पजीर भी हुआ हो। इन्हीं किस्से और कहानियों से इंसान को बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलता है, बशर्ते कि वो सीखना और समझना चाहे तो। फुटप्रिंट्स ऑफ गॉड के मुताबिक यौम हिसाब के वक्त एक बंदे को खुदा के हुजूर पेश किया जाता है। फिर खालिक और मखलूक के बीच कुछ इस नौयत की बातचीत होती है। बंदा: ऐ अल्लाह, तू गफूर रहीम है। खुदा: मैं ऐसा ही हूं। बंदा: तू हर शय पे कादिर है। खुदा: इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं। बंदा: तू सबका राज़िक भी है। खुदा: मैं अपने बयान करदा हर वस्फ के ऐन मुताबिक हूं। बंदा: तू अपने बंदे के साथ बहुत मोहब्बत करता है, 70 माओं से भी ज्यादा। खुदा: मेरी मोहब्बत लामहदूद है और मैं अपनी हर तख्लीक से मोहब्बत करता हूं। बंदा: माँ तो जरा सी तकलीफ पर बेचैन हो जाया करती थी, उसे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता था जब तक वो मेरी तकलीफ को रफा करके मुझे आराम न पहुंचा दे। खुदा: तुम्हारी माँ के अंदर मोहब्बत और अपनायत का ये जज्बा मैंने ही रखा था। वो मेरी मंशा और इशारे पर तुम्हारी देखभाल के लिए बेकरार हो जाती थी। देखा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। बंदा: मोहब्बत? खुदा: क्या हुआ? बंदा: क्या तू जिंदगी भर मेरे साथ रहा है? खुदा: बेशक, मैं अपने वादे से कभी नहीं फिरता, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। उसके बाद बंदा अपनी जिंदगी के चंद निहायत ही नाखुशगवार और मसाइब भरे वाकयात का जिक्र करता है और आखिर में शिकायती लहजे में कहता है। बंदा: आजमाइश के इन मौके पर तूने मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया था। खुदा: बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। बंदा: फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इस मौके पर खुदा एक जलील कदर फरिश्ते को हुक्म देता है कि वो फुटप्रिंट्स का रिकॉर्ड बंदे को दिखाए। फरिश्ता पलक झपकते में हुक्म खुदाबंदी की तामील कर देता है। एक बड़े स्क्रीन पर खुदा और बंदे के फुटप्रिंट्स उभरने लगते हैं। ये गोया उस बंदे की पहली सांस से आखिरी सांस तक की दस्तावेजी फिल्म थी। हर जगह और हर मौके पर 4-4 कदमों के निशानात दिखाई दे रहे थे, 2 खुदा के और 2 बंदे के। फिर 3-4 ऐसे मकामात भी आए जहां पर सिर्फ 2 कदमों के निशानात नजर आ रहे थे। बंदा ये देखकर एहतिजाजी अंदाज में चिल्ला उठा।
بندہ: میں انہی مواقع کا حوالہ دے رہا ہوں جہاں تو نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ خدا: یہ تمہاری بھول ہے، میں نازک لمحات میں بھی تمہارے ساتھ ہی تھا۔ بندہ: پھر تیرے فٹ پرنٹس کہاں ہیں؟ خدا: یہ نظر آنے والے فٹ پرنٹس میرے ہی ہیں۔ بندہ: اور میرے فٹ پرنٹس؟ خدا: زندگی کی ان کٹھن اور مشکل گھڑیوں میں نے تمہیں اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ میں نے کہا نا، میں اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اگر ان سنگین لمحات میں نے تمہیں اپنی آغوش میں نہ چھپایا ہوتا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوتا، بہت برا۔ بندے کی ایک چیخ نکل گئی اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ یہ رونا ایک ندامت اور پچھتاوے کا مظہر تھا کہ اس نے اپنے خالق حقیقی سے شکوہ کیا۔ انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی محرومیوں کی شکایت کرتے وقت اس حقیقت کو یکسر فراموش کر دیتا ہے کہ کیا اس نے ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیا جو اسے بن مانگے اور بغیر کوشش کے میسر ہے۔ اس طویل اور سبق آموز تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ زیر نظر کہانی میں بھی خدا کی کچھ ایسی ہی قدرت اور مصلحت دیکھنے کو ملے گی۔ میری پیشہ ورانہ زندگی کا یہ باب ذہن کے کسی نہا خانے میں وقت کی چادر اوڑھے پڑا سو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے ابھی مزید کچھ عرصہ وہ گہری نیند اور پرسکون نیند کے مزے لوٹتا کہ پچھلے دنوں کسی ڈائجسٹ میں چھپی ایک سچی کہانی میری نظر سے گزری اور یہ واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ مذکورہ کہانی میں تصویر کا ایک رخ پیش کیا گیا تھا۔ میرے کردار والا حصہ تشنا اور ادھورا دکھائی دیتا تھا، لہٰذا میں نے ماضی کے اس عبرتناک اور سبق آموز واقعے کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری جانا۔ وہ ماہ فروری کے آخری ایام تھے۔ ان دنوں میں ضلع لائل پور یعنی موجودہ فیصل آباد کے ایک دور دراز قصبے کے تھانے میں تعینات تھا۔ کرم کوٹ، سکندر آباد، نصیر نگر اور چک جمن میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو کانسٹیبل فیض محمد نے میرے کمرے میں آ کر بتایا، ملک صاحب، منظور احمد نامی ایک بندہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ کون منظور احمد؟ میں نے استفسار کیا۔ کانسٹیبل نے جواب دیا، یہ منظور چودھری سرور داد کا بندہ ہے جی۔ سرور داد ساتھ والے پنڈ سکندر آباد کا چودھری ہے جناب، چھوٹا چودھری۔ کانسٹیبل نے جواب دیا، چودھری چھوٹا ہو یا بڑا اسے بندہ رکھنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے بڑے سنجیدہ انداز میں کانسٹیبل سے تفریح لیتے ہوئے کہا، جی کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ حیرت بھرے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، دیکھو فیض محمد، کوئی انسان یا تو خدا کا بندہ ہو سکتا ہے یا پھر کسی عورت کا بندہ، یعنی اس کا گھر والا، خاوند۔ اوہ! کانسٹیبل نے گہری سانس خارج کی اور بولا، جناب میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ منظور کو چودھری سرور داد نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا، تو اب اسے تم میرے پاس بھیج دو۔ کانسٹیبل فیض محمد مجھے سیلیوٹ مار کر کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد منظور احمد اللہ کا بندہ میرے حضور پیش ہو چکا تھا۔ منظور کی عمر 35 سال کے قریب رہی ہوگی۔ اس کا رنگ پکا اور کاٹھی مضبوط تھی۔ وہ شکل صورت اور حلیے سے ایک بنا بنایا ملازم نظر آتا تھا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے اس سے پوچھا، ہاں بھائی منظور احمد، تمہارے چودھری جی کو صبح صبح میری یاد کیسے آ گئی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے سرکار، وہ دل گرفتہ انداز میں بولا۔ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ میں نے تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جی، دراصل اس نے دکھی لہجے میں بتایا، بڑے چودھری صاحب، مطلب چودھری سرور داد کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ تم چودھری خلق داد کی بات کر رہے ہو؟ جی ہاں، وہی چودھری صاحب۔ وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میرے چہرے پر الجھن کی لکیریں کھنچ گئیں۔ ابھی کل ہی تو چودھری خلق داد کی شادی ہوئی ہے۔ جی ہاں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سر کو اس باتیں چنبش دی اور بولا، کل شادی ہوئی، وہ ٹھیک ٹھاک رات کو اپنی دلہن کے ساتھ حویلی کے ایک دور دراز کمرے میں بند ہوئے، اور پھر آدھی رات کو پتا چلا کہ ان کا دل بند ہو گیا ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ میرے دل میں تو یہی آئی کہ منظور سے کہہ دوں، ایسی شادیوں کا کچھ ایسا ہی انجام ہوا کرتا ہے، لیکن میں نے زبان کو روک دیا کیونکہ ایسا کہنا فی الوقت مناسب نہیں تھا۔ چودھری خلق داد کی شادی گویا مضحکہ خیزی کا ایک عمدہ نمونہ تھی۔
اس شادی میں چودھری نے بہت کم لوگوں کو مدعو کیا تھا. مہمانوں کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر بآسانی گنا جا سکتا تھا. مذکورہ شادی میں شرکت کی دعوت مجھے بھی دی گئی تھی، لیکن میں چونکہ اس عجیب و غریب شادی میں شرکت کا دل سے خواہاں نہیں تھا، لہٰذا میں نے مصروفیت کا خوبصورت بہانہ کر کے اسے ٹال دیا، جس کا چودھری نے قطعاً برا نہیں منایا تھا. وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ بحالت مجبوری اس نے جن معدود چند لوگوں کو بلایا ہے وہ بھی نہ آئے. چودھری خلقداد کی عمر اس وقت 60 سے متجاوز تھی. کچھ عرصہ پیشتر اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا. اس کی 4 اولادیں تھیں. چودھری سرور داد اور اس سے چھوٹی 3 بہنیں شادی شدہ تھیں. اپنے اپنے گھروں میں یہ چاروں بھائی بہنیں راضی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے. ان حالات میں چودھری خلقداد نے شادی کر لی، اور وہ بھی ایک نوعمر دوشیزہ سے، جو اس کی اپنی بیٹیوں سے عمر میں کہیں کم اور نواسیوں کے تقریباً برابر تھی. سننے میں یہی آیا کہ پروین اور تینوں کی سوتیلی ماں نے ایک بھاری رقم کے عوض اسے چودھری کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، لیکن چونکہ اس معاملے کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، لہذا دخل اندازی میں پولیس کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی. بہرحال اس بے ڈھنگی اور بے میل شادی کو مضحکہ خیز اور افسوسناک ہی کہا جا سکتا تھا. میں دوبارہ منظور کی جانب متوجہ ہوا اور پوچھا، چھوٹے چودھری نے تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ اگر بڑا چودھری حرکت قلب بند ہونے سے فوت ہو گیا تو میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ چھوٹے چودھری صاحب نے تاکید کی ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ حویلی لے آؤں. منظور نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا. وہ کہتے ہیں جب تک پولیس حویلی میں آ کر انکوائری نہیں کرے گی، بڑے چودھری صاحب کی میت کو اٹھایا نہیں جائے گا. انکوائری؟ میرے کان کھڑے ہو گئے. میں نے پوچھا، چودھری اپنی باپ کی میت کے حوالے سے کس قسم کی انکوائری کرانا چاہتا ہے؟ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ معذوری ظاہر کرتے ہوئے بولا. چودھری صاحب نے آپ کو بلانے کے لیے یہاں بھیجا تو میں چلا آیا. ٹھیک ہے، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو. میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں ابھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. وہ خاموشی سے اٹھا اور میرے کمرے سے باہر چلا گیا. موضوع سکندر آباد میرے تھانے کے جنوب میں تقریباً 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا. اس کا شمار بڑے گاؤں میں ہوتا تھا. میں نے کانسٹیبل سلیم کو اپنے ساتھ لیا اور منظور کی معیت میں ایک تانگے میں بیٹھ کر سکندر آباد پہنچ گیا. وہ صبح کا وقت تھا. موسم سرما میں ویسے بھی صبح دیر سے ہی ہوتی ہے. جب ہم نے چودھری کی حویلی میں قدم رکھا اس وقت 9:30 بجے تھے. جلد ہی مجھے چودھری سرور داد نے اچک لیا اور اپنے ساتھ حویلی کے کمرے میں لے آیا. اس کمرے میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا. جب ہم ایک دوسرے کے روبرو بیٹھ چکے تو میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، سرور داد، تمہارے ابا جی کی ناگہانی موت کا سن کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چودھری صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین، اس نے سرسری انداز میں کہا. پھر تشویش بھرے لہجے میں بولا، ملک صاحب، پتا ہے آپ کو میں نے کیوں بلوایا ہے؟ اس کے انداز اور حرکات و سکنات میں رنج و غم اور دکھ کی بجائے گہری فکر مندی پائی جاتی تھی. یوں محسوس ہوتا تھا باپ کی موت میں اسے دکھی کرنے کی بجائے تشویش میں مبتلا کر دیا ہو. اس کی بے چین آنکھوں میں کسی خاص شے کی کھوج دکھائی دیتی تھی. میں نے اس کے استفسار کے جواب میں بتایا، مجھے پتا چلا کہ تم اپنے ابا جی کی موت کے حوالے سے مطمئن نہیں ہو. جی ہاں، آپ کو بالکل ٹھیک پتا چلا ہے، اور تم اس سلسلے میں کوئی انکوائری وغیرہ بھی کرانا چاہتے ہو. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس نے اس بات میں گردن ہلائی. صاف صاف بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. تم کس قسم کی انکوائری کرانا چاہتے ہو؟ حکیم حنیف فارسی نے ابا جی کی موت کا جو سبب بتایا ہے وہ مجھے ہضم نہیں ہوا جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا. حکیم جی نے چودھری صاحب کی موت کا کیا سبب بتایا تھا؟ میں نے سوال کیا. ابا جی کی تشویشناک حالت کو دیکھتے ہوئے فوراً حکیم جی کو حویلی بلا لیا گیا تھا. وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا. حکیم جی نے معائنے کے بعد بڑے پروسوخ الفاظ میں بتایا کہ عمر کے ساتھ ساتھ دیگر حصوں کی طرح انسان کا دل بھی کمزور ہو جاتا ہے. اس مرحلے پر جذبات کی شدت اور خواہشات کی حدت کا معاملہ
ایک ایسے تلاطم کی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ انسان کا دل کوئی بڑی خوشی یا کوئی گہرا صدمہ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ لہٰذا ایسے مواقع پر سب سے زیادہ خطرناک اور جان لیوا اثرات دل پر ہی مرتب ہوتے ہیں۔ حکیم جی کی اس طبی تحقیق سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا سرورداد، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں کہا۔ حکیم جی نے کھلی سچائی بیان کی ہے۔ آپ میری پوری بات تو سنیں جناب، وہ متذبذب لہجے میں بولا۔ ہاں بتاؤ، میں پوری طرح اس طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بولا، حکیم جی نے سب کے سامنے تو یہی بیان دیا تھا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن جب میں انہیں رخصت کرنے حویلی کے دروازے تک آیا تو انہوں نے بڑی سنسنی اور عجیب بات کہی۔ کیا بات کہی؟ میں یہ مختصر جملہ بول کر سوالیہ نظروں سے چودھری سرورداد کو دیکھنے لگا۔ وہ رازدارانہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، حکیم جی نے مجھے بتایا کہ ابا جی خاص معاملے کے لیے ان سے مخصوص دوائیاں لیا کرتے تھے۔ حکیم جی ابا کی صحت کی اونچ نیچ سے اچھی طرح واقف تھے۔ جب حکیم جی نے ان کی شادی کا ذکر سنا تو دو ٹوک انداز میں اس شادی سے منع کر دیا تھا، لیکن ابا جی نے منمانی کی۔ حکیم جی کا کہنا ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کے ملاپ میں چودھری صاحب اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے اور حد سے زیادہ پیدا ہو جانے والی ہیجانی کیفیت نے ان کا دل بند کر دیا، انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میں اب بھی یہی کہوں گا سرورداد، وہ سانس لینے کے لیے تھما تو میں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، حکیم جی نے تمہارے ابا جی کی استعداد، عمر، صحت، جذبات اور حد سے بڑی ہوئی ہوس کے حوالے سے جو بھی تجزیہ بیان کیا ہے، اسے کسی بھی صورت رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کی صورتحال میں عموماً موت واقع ہو سکتی ہے، کچھ لوگ اسے شادی مرگ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال میں نے تھوڑی دیر رک کر اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، سرورداد سچی بات پوچھوں تو تمہارے ابا جی کی یہ شادی میری سمجھ میں تو بالکل نہیں آتی تھی۔ جناب، یہ شادی تو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئی سوائے خود ان کے۔ اگر وہ اس سلسلے میں مجھ سے مشورہ کرتے تو، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، تو میں بھی حکیم جی کی طرح انہیں صاف منع کر دیتا۔ انہوں نے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی کہاں محسوس کی تھی، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ انہیں تو سب اپنے دشمن نظر آ رہے تھے سوائے پینو اور اس کی سوتیلی ماں قدسیہ کے۔ اسی قدسیہ نے اپنے شوہر یعنی پینو کے سگے باپ خدا بخش کو بھی اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا۔ انہی کی ملی بھگت سے ابا جی اس دلدل میں پھنس گئے تھے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے، میں نے تصدیق طلب انداز میں چودھری سرورداد کی طرف دیکھا، اس شادی کے عوض چودھری خلق داد نے پینو کی سوتیلی ماں کو ایک بڑی تگڑی رقم دی تھی۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پینو کی نقلی ماں کو ایک بھاری رقم اور اصلی باپ کو ایک قطع اراضی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اب تک تو جو ہو چکا اس پر مٹی ڈالے ملک صاحب۔ چودھری سرور نے سرسری انداز میں کہا، میں نے آپ کو حویلی میں آنے کی زحمت اس لیے دی ہے کہ آپ ابا جی کی موت کی حقیقت کو سامنے لائیں۔ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں جناب، مجھے ان کی موت کے پیچھے کوئی گہری سازش لگتی ہے۔ تمہیں اس حوالے سے کسی پر شک ہے؟ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کس پر؟ پینو پر؟ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری ابا جی کی موت میں پینو کا ہاتھ ہے؟ جی، میرا دل تو یہی کہہ رہا ہے۔ دیکھو سرورداد، میں نے بڑی رسان سے اسے مخاطب کیا، عدالت اور تھانہ دل کے کہے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، انہیں ہر بات کے لیے ٹھوس ثبوت درکار ہوتے ہیں۔ کیا پینو پر شک کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی مضبوط دلیل ہے؟ جی ہے، وہ انکشاف انگیز انداز میں بولا۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، کیا ایسی کیا ہے؟ ایک تو اس کا طرز عمل شک میں ڈالنے والا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جب اس کی چیخ پکار پر میں اور میری بیوی ابا جی کو دیکھنے گئے تو صاف محسوس ہوا وہ مصیبت بھری کہانی نہیں سنا رہی بلکہ جم کر جذباتی اداکاری کر رہی تھی۔
یہ تمہارا خیال ہو سکتا ہے جو ضروری نہیں کہ درست بھی ہو، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ کوئی اور خاص بات بتاؤ۔ خاص بات یہ ہے جناب، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، ان کی سہاگ رات والے کمرے میں مجھے چند ایسے مشکوک آثار ملے ہیں جو وہاں کسی بڑی گڑبڑ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ میں چونک اٹھا اور جلدی سے پوچھا، کیسی گڑبڑ سروداد؟ آپ میرے ساتھ اس کمرے میں چلیں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے مذکورہ کمرے کو لاک کر دیا ہے۔ بات ختم کرتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید اور رازدارانہ انداز میں کہا، سرورداد، اگر پینوں کے حوالے سے تمہارا شک درست نکلا تو پھر اس کے کردار پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا اشارہ پینوں کی جانب ہے نا؟ ہاں بالکل، میں نے قطعی لہجے میں کہا۔ اگر تمہارے شک کے مطابق وہ واقعی چودھری خلقداد کی موت میں ملوث ہے تو پھر وہ پولیس کی آمد سن کر ہوشیار ہو سکتی ہے اور موقع ملتے ہی وہ ہمارے ہاتھ سے بھی نکل سکتی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، ویسے وہ لڑکی ہے تو حویلی ہی میں نا؟ بالکل جی بالکل، حویلی کے اندر ہی موجود ہے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہیں برتی۔ وہ اس وقت تعزیت کے لیے آنے والی عورتوں میں گھری بیٹھی ہے اور میں نے اپنی بیوی یاسمین کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس پر کڑی نظر رکھے۔ تب تو ٹھیک ہے، میں نے اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ تم مجھے پہلے وہ کمرہ دکھا دو جہاں بقول حکیم صاحب چودھری صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، اس کے بعد میں پینوں سے بھی ایک تفصیلی ملاقات کروں گا۔ ہم دونوں آگے پیچھے کمرے سے باہر نکلے اور اس کمرے کی جانب بڑھ گئے جو گزشتہ رات چودھری خلقداد کے لیے حجلہ عروسی کی حیثیت رکھتا تھا۔ مذکورہ کمرہ حویلی کے عقبی حصے میں عمومی عمارت سے ہٹ کر بنا ہوا تھا، اسے ایک دور افتادہ کمرہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ چودھری سرورداد کی معیت میں قدم اٹھاتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ ممکن ہے پینوں کے حوالے سے اس کا تمام تر شک و شبہ محض اس لیے ہو کہ وہ اس کی سوتیلی ماں کے روپ میں حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی بات چیت اور انداز سے بڑے واضح نظر آتا تھا کہ وہ پینوں سے شدید ترین نفرت کرتا ہے۔ وہ اپنے ابا جی کی اس شادی سے قطعاً خوش نہیں تھا اور ظاہر ہے اسے خوش ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس کی اپنی ماں کے انتقال کو کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ چاہے سوتیلی ہی صحیح، وہ پینوں کو کسی بھی قیمت پر اپنی ماں کے درجے پر فائز نہیں دیکھ سکتا تھا، بلکہ اس نے تو اس شادی کی بھرپور مخالفت بھی کی تھی، لیکن بڑے چودھری صاحب نے اس کی ایک نہیں چلنے دی۔ انسان کی حد سے بڑی ہوئی ضد بالآخر اسے کسی بہت بڑے نقصان سے دو چار کر کے ہی دم لیتی ہے۔ جب کسی کام کے لیے ہر طرف سے علم مخالفت بلند ہونے لگے تو چاہے عارضی طور پر ہی صحیح، مصلحتاً اس کام سے باز آ جانا چاہیے۔ چودھری خلقداد نے مصلحت کی آوازوں کو سن کر بھی نظر انداز کر دیا تھا، لہٰذا اسے عبرت تانگ انجام سے دو چار ہونا پڑا۔ سہاگ کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے میں نے چودھری سرورداد سے کہا، تم نے اپنی سوتیلی ماں کے کسی خاص طرز عمل کا ذکر کیا تھا، تمہیں یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ اداکاری کر رہی ہو، یہ کیا قصہ ہے؟ ذرا اس کے بارے میں تو بتاؤ۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں بتانے لگا۔ آدھی رات کا وقت تھا لیکن ہم دونوں میاں بیوی جاگ رہے تھے، ہمارے دونوں بچے گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ اگر وہ کوئی عام دن ہوتا تو اس وقت تک ہم بھی سو رہے ہوتے، لیکن ابا جی کی شادی نے ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور جب انسان کسی خاص سوچ میں مبتلا ہو تو اسے آسانی سے نیند نہیں آتی، اسی لیے ہم بھی جاگ رہے تھے۔ یاسمین نے مجھ سے کہا، چودھری صاحب ابا جی نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ بڑے چودھری صاحب کو وہ بھی ابا جی ہی کہا کرتی تھی۔ میں نے گھمبیر انداز میں کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، اس عمر میں ابا جی کو یہ تماشا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ جگ ہسائی نہیں تو اور کیا ہے۔ امی جی کے انتقال کے فوراً بعد وہ اگر شادی کا فیصلہ کرتے تو سمجھ میں آنے والی بات بھی تھی، اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد پتہ نہیں انہیں یہ خیال کیوں آیا۔ آپ ایک بات بھول رہے ہو چودھری صاحب، یاسمین نے رازدارانہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ میں نے پوچھا، کون سی بات یاسمین؟
یہ جگ ہسائی والی بات وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ ابا جی نے بڑی چالاکی سے کام لیا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر الل اعلان وہ پینوں سے شادی کریں گے تو واقعی جگ ہسائی ہوگی۔ جب ہی انہوں نے چپ چاپ یہ تیر مارا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے تو جمیلہ، آسیہ اور زاہدہ کو بھی بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آسیہ، زاہدہ اور جمیلہ چودھری خلقات کی 3 بیٹیاں ہیں، یعنی میری بہنیں، جو عمر میں مجھ سے سال 2 سال چھوٹی ہیں۔ ابا جی نے انہیں اور ان کے سسرال والوں کو اپنی اس نئی شادی کی کوئی خبر نہیں دی تھی۔ میں نے یاسمین کے بات کے جواب میں کہا، تم ٹھیک کہتی ہو یاسمین، واقعی ابا جی نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا ہے۔ قریبی رشتہ داروں اور دوسری جان پہچان کے لوگوں کو انہوں نے اپنی شادی سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم تو گھر کے لوگ ہیں، اس لیے یہ شادی ہم سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی، یاسمین نے کہا۔ یا پھر گاؤں کے چند لوگوں کو اس کی خبر ہے؟ پتہ نہیں ابا جی نے کیا سوچ کر یہ قدم اٹھایا، میں نے بددلی سے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ سارا چکر قدسیہ کا چلایا ہوا ہے، یاسمین نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا اشارہ پینوں کی سوتیلی ماں کی طرف ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل، میں اسی کی بات کر رہی ہوں، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ میں نے کہا، مجھے بھی وہ عورت بڑی چال باز لگتی ہے۔ اس نے اپنے خاوند یعنی پینوں کے باپ خدا بخش کو پوری طرح مٹھی میں دبوچ رکھا ہے۔ میں نے سنا ہے ابا جی نے کسی شادی کی تقریب میں پینوں کو دیکھ لیا تھا اور اس پر ریجھ گئے، پھر انہوں نے بڑی آسانی سے قدسیہ کو رام کیا۔ وہ گاہے بگاہے اس کی مٹھی گرم کرتے رہتے تھے تاکہ وہ پینوں کی شادی ان سے کروانے میں تعاون کرے۔ آخر قدسیہ نے ان کا یہ کام کر ہی دیا۔ اس مکار عورت نے پتہ نہیں کیا چکر چلایا کہ پینوں کا باپ بھی راضی خوشی اس شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ میں جانتا ہوں اس کام کے عوض ابا جی نے قدسیہ کو ایک موٹی رقم اور خدا بخش کو چند ایکڑ اراضی دی ہے۔ آپ نے جو سنا ہے اور جو کچھ جانتے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، یاسمین نے بڑے پراسرار انداز میں کہا، لیکن میں نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ مثلاً کیا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ بدستور پراسرار لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولی، میرے سننے میں تو یہ آیا ہے کہ ابا جی کے قدسیہ سے بھی کچھ معاملات رہے ہیں، جب ہی اس نے پینوں کے سلسلے میں ابا جی سے بھرپور تعاون کیا ہے۔ لفظ معاملات پر اس نے اچھا خاصا دباؤ ڈالا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی مشکل نہ آئی کہ اس کا اشارہ کس سمت میں تھا۔ اس حوالے سے میں بھی بہت کچھ جانتا تھا، لیکن دانستہ اس کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ اس وقت بھی میں نے بحث کو ختم کرنے کے لیے یہی کیا۔ یاسمین، اب جو بھی ہے مٹی ڈالو اس پر، گندگی کو زیادہ کریدنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر مٹی ڈالنے سے یہ معاملہ دب سکتا ہے تو میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، یاسمین نے عجیب سے لہجے میں کہا، لیکن مجھے تو بہت گڑبڑ نظر آ رہی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولی، چودھری صاحب، ابا جی نے پینوں سے شادی کی ہے تو رشتے میں وہ آپ کی سوتیلی ماں اور میری سوتیلی ساس بھی ہو گئی۔ ہم اس سے تو کسی نہ کسی طرح نمٹ ہی لیں گے، مگر اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس شادی کے بعد قدسیہ اور خدا بخش ابا جی کے ساس سسر ہو گئے ہیں۔ ہم انہیں اپنی حویلی میں آنے سے نہیں روک سکتے۔ خدا بخش تو چلو مانا کہ الو کا پٹھا ہے، لیکن قدسیہ کی عیاری اور چال بازی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آنے والے دنوں میں اس حویلی میں نت نئے ہنگامے جنم لینے والے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے چودھری صاحب۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اب ابا جی کے کیے کو بھگتانا تو پڑے گا نا۔ رات بھی کافی ہو گئی ہے، چلو سو جاتے ہیں۔ ہم سونے کے ارادے سے لیٹے ہی تھے کہ ایک چیخ نے ہمیں چونکنے پر مجبور کر دیا۔ یاسمین نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، یہ آواز کیسی تھی؟ کسی عورت کے چیخنے کی آواز تھی، میں نے متفکر انداز میں کہا، اور یہ آواز کہیں قریب ہی سے ابھری ہے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی
ادھر چیخنے کی تیز آواز دوبارہ بلند ہوئی۔ اس چیخ کے ساتھ ہی دروازہ دھڑ دھڑانے کی آواز بھی آنے لگی۔ یاسمین نے بڑی وسوخ سے کہا، چودھری صاحب، مجھے تو یہ پینوں کی چیخ لگ رہی ہے، آئیں چل کر دیکھیں آخر کیا مسئلہ ہو گیا، پتا نہیں ادھر کیا ہو رہا ہے۔ ہم دونوں افراتفری کے عالم میں اپنے کمرے سے نکلے اور ابا جی کے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ ملک صاحب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مذکورہ کمرہ حویلی کے دور دراز کونے میں بنا ہوا ہے اور حویلی کے مرکزی حصے سے وہاں تک پہنچنے میں 1-1.5 منٹ لگتا ہے۔ خیر، تو میں آپ کو نسوانی چیخوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس طرف آتے ہی 2 باتوں کی تصدیق تو فوراً ہو گئی۔ نمبر 1، چیخوں پکار کی وہ آواز ابا جی ہی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ نمبر 2، وہ آواز پینوں کے سوا کسی اور کی نہیں تھی۔ وہ دروازے کو بے دریغ پیٹتے ہوئے چلا رہی تھی، کوئی ادھر آئے، چودھری صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہم میاں بیوی بھاگتے ہوئے اس کمرے تک پہنچے۔ پھر میں نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا، کیا ہو گیا؟ اندر سے پینوں کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری، چودھری صاحب کو کچھ ہو گیا ہے، وہ اندر بے ہوش پڑے ہیں، جلدی سے دروازہ کھول کر ادھر آئے۔ پینوں کے آخری جملے نے مجھے الجھا دیا۔ میں نے حیرت بھرے انداز میں کہا، دروازہ تو تم لوگوں نے اندر سے بند کر رکھا ہے، میں باہر سے اسے کیسے کھول سکتا ہوں؟ اوہ، میری تو مت ہی ماری گئی ہے، پینوں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، دروازہ تو چودھری صاحب نے خود اندر سے بند کیا تھا، ٹھہرے میں کھولتی ہوں۔ ہم دونوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تاہم زبان سے کچھ نہ کہا اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا اور پینوں سامنے کھڑی دکھائی دی۔ اس کی حالت نے نہ صرف مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا، بلکہ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں اس کی حالت کا سبب بھی میری سمجھ میں آ گیا۔ پینوں نے بستر کی چادر سے اپنے پورے بدن کو لپیٹ رکھا تھا اور اضطراری انداز میں اسے سنبھالنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، جیسے ڈر ہو کہ اگر اس کے چادر کا ایک کونا بھی جھلک گیا تو وہ ہماری نظروں کے سامنے کھل جائے گی۔ اس کا واضح مطلب تو یہی تھا کہ چادر کے پیچھے وہ بے لباس تھی، یہ چادر بھی اس نے افراتفری کے عالم میں اڑی تھی۔ یاسمین نے پلک جھپکتے صورتحال کو بھانپ لیا، پھر اس نے بڑی محبت اور ہمدردی سے پینوں کا ہاتھ تھامتے ہوئے مجھ سے کہا، آپ ابا جی کو دیکھیں، میں پینوں کو سنبھالتی ہوں۔ میں نے متذبذب انداز میں اس پلنگ کی طرف نگاہ دوڑائی جو ان دونوں کی سہاگ رات کے لیے مخصوص تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے اس جانب قدم بڑھائے، پینوں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، سرورداد، ذرا سنبھل کر، چودھری صاحب کے کپڑے ادھر کرسی پر پڑے ہیں۔ میں تیزی سے کرسی کے سمت بڑھا۔ مذکورہ کرسی پر ابا جی اور پینوں دونوں کے لباس موجود تھے۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کا لباس اٹھا کر یاسمین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم پینوں کو اپنے کمرے میں لے جا کر یہ لباس پہنا دو، میں ابا جی کو دیکھتا ہوں۔ وہ دونوں بڑی سرعت سے وہاں سے چلی گئیں تو میں ابا جی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ابا جی بے ہوش تھے، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ بہرحال میں نے لالٹین کی مدھم روشنی میں جیسے تیسے انہیں لباس پہنایا اور حویلی کے مرکزی حصے کی طرف آ گیا تاکہ پینوں سے پوچھ تاچھ کر سکوں۔ وہی بتا سکتی تھی کہ ابا جی کی ایسی حالت کس سبب ہوئی تھی۔ میں کمرے کے اندر پہنچا تو یاسمین نے اضطراری انداز میں پوچھا، چودھری صاحب کا کیا حال ہے؟ انہیں ہوش آ گیا کہ ابھی تک ویسے ہی؟ پینوں نے ادھورا سوال کیا۔ میں نے تیز نظر سے پینوں کو گھورا، پھر اپنی بیوی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یاسمین، ابا جی کی حالت بہت خراب ہے، وہ بے سدھ پڑے ہیں، آپ فوراً کسی بندے کو حکیم جی کی طرف دوڑائیں۔ یاسمین نے پریشانی سے کہا، میں وہی کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ نے چودھری کو لباس وغیرہ تو پہنا دیا ہے نا؟ میں نے اس بات میں جواب دیا تو وہ جلدی سے بولی، میں ان کے پاس جاتی ہوں، انہیں میری ضرورت ہوگی۔ بالکل نہیں، میں نے قطعاً لہجے میں کہا، تم ادھر یاسمین کے پاس ہی ٹھہرو، تمہیں کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ابا جی والے کمرے کو بند کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں پینوں کا خیال رکھتی ہوں، یاسمین نے جلدی سے کہا، آپ فوراً حکیم جی کو بلائیں۔ حکیم جی کو بلایا گیا اور انہوں نے ابا جی کے معائنے کے بعد جو کچھ بتایا وہ آپ کے علم میں لایا جا چکا ہے۔
لیکن یہ ساری باتیں مجھے ہضم نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، ابا جی کی عمر 60 سال سے اوپر تھی، لیکن ان کا دل اتنا کمزور بھی نہیں تھا کہ پینو کی جوانی کے سامنے انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ پینو کی طرف سے میری سوچ میں شک جڑ پکڑ چکا تھا، لہٰذا حکیم جی کے جانے کے بعد میں نے بڑے کڑے انداز میں اس سے سوالات کیے، مگر وہ میرے کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ اس کی سوئی ایک ہی مقام پر جیسے اٹک کر رہ گئی تھی کہ ابا جی اس کے جوبن کا سامنا نہیں کر سکے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے مذکورہ کمرے تک پہنچ گئے۔ میں نے اوپر سرور داد کی بیان کردہ جو تفصیل پیش کی ہے اس میں بہت سی باتیں اس نے مجھے بعد میں بتائیں، لیکن واقعات کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے میں نے انہیں ایک ساتھ تحریر کر دیا ہے تاکہ قائرین کے لیے کوئی الجھن پیدا نہ ہو۔ سرور داد نے اس کمرے پر باقاعدہ تالا ڈال رکھا تھا۔ جیب سے چابی نکال کر اس نے تالا کھولتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں یہ شک پختہ ہو گیا تھا کہ ابا جی کی موت کے حوالے سے پینو کوئی بڑا راز مجھ سے چھپا رہی ہے۔ وہ کسی نہ کسی حوالے سے ابا جی کی موت میں ملوث ہے، جب بھی میں نے دوبارہ اسے اس کمرے میں نہیں آنے دیا، بلکہ کسی کو بھی ادھر آنے کی اجازت نہیں دی، اور ابا جی کی لاش کے ساتھ ہی یہ کمرہ بند کر دیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے موقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ویسے تو رات ہی کو ابا جی کو لباس پہناتے ہوئے مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا، لیکن لالٹین کی مدھم روشنی میں کوئی حتمی اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ ابا جی کی حالت نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا تھا، لیکن آج صبح میں نے دوبارہ اس کمرے میں آ کر ابا جی کے لباس کا جائزہ لیا تو چونک اٹھا، اور اس کے بعد ہی میں نے منظورے کو آپ کی طرف دوڑایا تھا جناب۔ کیوں؟ چودھری صاحب کے لباس میں تم نے ایسی کیا چیز دیکھ لی تھی؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے بے چین لہجے میں پوچھا۔ ابا جی کی قمیص پر میں نے عجیب سے داغ لگے دیکھے تھے۔ عجیب سے داغ؟ کیا مطلب؟ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا، جیسے تیل کے دھبے ہوتے ہیں، انہیں دھبوں میں کہیں کہیں کالک بھی لگی ہوتی ہے، اسی نوعیت کے نشان میں نے ابا جی کی پلنگ کے نیچے بھی دیکھے، جبکہ ابا جی رات کو بے داغ سفید لباس پہن کر اس کمرے میں داخل ہوئے تھے، اور یہ کمرہ بھی صاف شفاف تھا۔ یہ تو تم بڑی انوکھی بات بتا رہے ہو سرور داد، میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے پکا شک بلکہ پکا یقین ہے ملک صاحب، وہ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ گزشتہ رات اس کمینی پینو نے ابا جی کے ساتھ کوئی ہاتھ کیا ہے۔ ابا جی کی موت کی ذمہ دار یہی بدبخت ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں اندر کیا صورتحال ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنی باتوں کے دوران وہ کمرے کا دروازہ کھول چکا تھا۔ ہم کمرے میں داخل ہو گئے۔ سرور داد نے چودھری خلق داد کے لباس کے حوالے سے جو کہانی سنائی تھی اس نے مجھے بھی الجھا کر رکھ دیا تھا۔ کسی دلہا کے لباس پر حجلہ عروسی میں تیل اور کالک کے داغوں کا کوئی جواز یا سبب سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بہرحال میں چھوٹے چودھری کی معیت میں متوفی چودھری کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ ایک کنگ سائز کا رنگین پلنگ تھا جس پر چودھری خلق داد کی لاش پڑی تھی۔ ایک نظر دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ چودھری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 8-10 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ غالباً وہ نصف شب کو زندگی کی قید سے آزاد ہو گیا تھا۔ اس میں زندگی کی رمق تلاش کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ لاش کے ساتھ ہی میں نے متوفی چودھری کے لباس کا بھی بغور جائزہ لیا اور سرور داد کی بات کو حرف بہ حرف درست پایا، خصوصاً اس کی سفید قمیص پر تیل اور کالک کے ملے جلے دھبے نظر آ رہے تھے۔ شلوار پر بھی ایسے ہی اکا دکا نشانات دکھائی دیے۔ بستر کی حالت سے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں بھی 1-2 ایسے دھبے موجود تھے۔ سرور داد کی نشاندہی پر میں نے پلنگ کے نیچے جھانک کر دیکھا، وہاں بھی کچھ اسی نوعیت کے آثار پائے جاتے تھے۔ میں اٹھ کھڑا ہو گیا اور گھمبیر انداز میں کہا، سرور داد، یہ تو واقعی سمجھ میں نہ آنے والی صورتحال ہے۔ کیا تم نے پینو سے اس کے بارے میں کچھ پوچھا ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ نشانات تو میں نے آج صبح دیکھے ہیں اور پہلی فرصت میں میں نے آپ کو بلا لیا۔ رات کو میں نے پینو سے جو سوال جواب کیے تھے وہ اس حوالے سے نہیں تھے، لیکن اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ابا جی کی موت میں پینو ہی کا ہاتھ ہے۔ اس نے ضرور ابا جی کے ساتھ کوئی خطرناک کھیل کھیلا ہے۔ یہ بہت خطرناک لڑکی ہے جناب۔
یہ بات تم نے پہلے بھی کہی تھی کہ پینو نے چودھری خلقات کے ساتھ کچھ خاص کیا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس حوالے سے تمہارے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ جواب دینے سے پہلے اس نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بولا، ملک صاحب، مجھے تو یہ کوئی دوسرا ہی چکر لگتا ہے جناب۔ وہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں سرور، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، حالانکہ اس کی خوفزدگی کی وجہ میں سمجھ چکا تھا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ بتاؤ، تم کس دوسرے چکر کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے جناب، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، یہ پینو کوئی گندی عورت ہے، گندا عمل کرنے والی۔ اس نے سفلی وغیرہ کر کے ابا جی کی جان لے لی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو میری بات کا یقین آیا کہ نہیں، لیکن اتنا بتا دوں کہ یہ پینو بڑی خطرناک لڑکی ہے۔ ان لمحات میں چودھری سرور مجھے دماغ سے خالی اور عقل سے پیدل نظر آیا۔ اس کی یہ بات مجھے قطعاً ہضم نہیں ہوئی کہ پینو نے کسی قسم کا کوئی سفلی عمل کر کے اس کے ابا جی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بہرحال صورتحال ایسی تھی کہ میں اس کے نظریے سے الجھنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں نے کہا، میں تمہاری بات پر غور کر رہا ہوں سرور، تم اتنی دیر میں جا کر اس کانسٹیبل کو بلا لاؤ جو تھانے سے میرے ساتھ یہاں آیا ہے، تاکہ موقع کی کارروائی کو مکمل کیا جا سکے۔ وہ اچھا جی کہہ کر جانے لگا تو میں نے تاکیدی انداز میں کہا، اور ہاں، پینو کی نگرانی کا بندوبست اور سخت کر دو۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق وہ واقعی چودھری صاحب کی موت میں ملوث ہے تو پھر وہ موقع ملتے ہی یہاں سے فرار ہونے کی کوشش ضرور کرے گی۔ میں نے چونکہ اس کے دل کی بات کہہ دی تھی، لہٰذا وہ فوراً رخصت ہو گیا۔ سرور کے جانے کے بعد میں نے ایک مرتبہ پھر چودھری خلق کی لاش کا جائزہ لیا، تاکہ اگر کسی بھی طریقے سے اسے دانستہ موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی گئی ہو تو اس کے آثار پکڑ میں آ سکیں۔ اس حوالے سے میں نے خصوصاً اس کی گردن اور ٹیٹوے کا جائزہ لیا، لیکن کہیں سے بھی کوئی ایسا اشارہ نہ مل سکا جس کی روشنی میں اس کا گلا دبائے جانے کے بارے میں سوچا جا سکتا۔ چودھری کی جسمانی حالت اور کیفیت سے تو یہی پتہ چلتا تھا کہ اس کی موت حرکت قلب بند ہو جانے سے ہی واقع ہوئی تھی۔ اب دل کی اس خفگی نما بے وفائی کا تعلق پینو کے جوبن کے نظارے سے تھا یا اس کا کوئی اور سبب تھا، اس کا مجھے پتہ لگانا تھا۔ میں سرور کے انداز میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہاں کوئی سفلی کارروائی عمل میں لائی گئی تھی۔ البتہ چودھری کے لباس اور پلنگ کے نیچے کمرے کے فرش پر پائے جانے والے کالک اور تیل کے دھبوں کا راز جاننا بھی ضروری تھا، اور اس راز تک مجھے صرف اور صرف پینو ہی پہنچا سکتی تھی، کیونکہ گزشتہ رات پینو اور چودھری خلق کے سوا اس کمرے میں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ویسے ان لمحات میں میرا ذہن رہ رہ کر ایک خاص زاویے سے چودھری سرور کی طرف بھی جا رہا تھا۔ میں نے بڑے واضح انداز میں محسوس کیا تھا کہ وہ پینو سے شدید نفرت کرتا تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ داغ دھبوں والا یہ سارا چکر اسی کا چلایا ہوا ہو۔ چودھری کی زندگی کا چراغ تو گل ہو ہی چکا تھا، ہو سکتا ہے کہ سرور نے سوچا ہو پینو کو چودھری کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا کر کسی بڑی مصیبت میں ڈال دیا جائے۔ انسان اس کائنات کی سب سے پیچیدہ اور انوکھی مشین ہے، اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور پھر محبت اور نفرت تو دو ایسے طاقتور جذبات ہیں کہ ان کے زیر اثر انسان کسی بھی حد کو توڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ چودھری سرور بھی پینو سے بڑی گہری نفرت کرتا تھا۔ ویسے ایک بات ہے، چودھری کے لباس پر پائے جانے والے داغ دھبوں کی اصلیت سے مجھے پینو ہی صحیح معنوں میں آگاہ کر سکتی تھی، اور اس نو بیاہتا بلکہ نو بیوہ پینو سے میری ملاقات زیادہ دور نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سرور کانسٹیبل سلیم کو لے کر میرے پاس پہنچ گیا۔ آئندہ 15 منٹ میں ہم نے وقوع کا نقشہ سمیت جائے واردات کی ضروری کارروائی مکمل کر لی۔ پھر میں نے چھوٹے چودھری کو ایک طرف لے جاتے ہوئے کہا، تمہیں ایک دو چھوٹے چھوٹے کام کرنا ہے۔ جی حکم ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ چودھری صاحب کی تدفین کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے تو سوچا تھا ظہر کی نماز کے بعد ان کی تدفین کر دی جائے، لیکن اب ایک دو نئے مسئلے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کون سے مسئلے چودھری؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ گھمبیر انداز میں بولا، ایک تو اسی پینو کا مسئلہ ہے۔ کیا ہو گیا پینو کو؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ وہ حویلی کے اندر ہی موجود ہے نا؟ وہ کہاں جائے گی ملک صاحب؟ وہ فخریہ لہجے میں بولا۔
میں نے اس کی مزید کڑی نگرانی کا انتظام کر دیا ہے. وہ میری مرضی کے بغیر کمرے سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتی. پھر اس کی وجہ سے کون سا ایسا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. وہ جی، میں ابا جی کی تدفین کے بارے میں بات کر رہا تھا. وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا. جب تک اس کا جرم واضح نہ ہو جائے ابا جی کو کیسے دفن کیا جا سکتا ہے؟ چودھری خلق داد کی تدفین کا پینوں کے کسی معاملے میں ملوث ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں سرور داد. میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا. میں پینوں کا انٹرویو کر کے اس کے مجرم ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چلا لوں گا. تم اس کی وجہ سے تدفین میں تاخیر نہ کرو. اگر پینوں کسی بھی حوالے سے چودھری خلق داد کی موت میں ملوث پائی گئی تو وہ کسی بھی قیمت پر سزا سے نہیں بچ سکے گی. آپ کی بات پر مجھے بھروسہ ہے ملک صاحب، وہ عقیدت بھرے انداز میں بولا. میں نے آپ کی ایمانداری اور فرض شناسی کے بہت سے واقعات سنے ہیں. تو پھر تم بالکل مطمئن رہو اور پینوں والے معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا. اب بتاؤ اس کے علاوہ اور کون سا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے؟ ملک صاحب، یہ بات آپ کے بھی علم میں ہے کہ ابا جی نے بہت کم لوگوں کو اس شادی کی ہوا لگنے دی تھی. وہ گہری سنجیدگی سے بولا. انسان کی یہ بس میں ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اپنی خوشی میں شریک کرے یا نہ کرے، لیکن اپنی غمی خصوصاً اپنی مرگ کے حوالے سے انتہائی بے بس ہوتا ہے. وہ کسی کو بھی تعزیت یا تدفین میں شرکت کے لیے آنے سے منع نہیں کر سکتا، اور یہی یہاں بھی ہو رہا ہے. وہ سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا. ابا جی کے انتقال کی خبر اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. جو بھی ان کی موت کا سن رہا ہے چلا آ رہا ہے. آس پاس کے گاؤں دیہات میں ہمارے اچھے خاصے رشتہ دار آباد ہیں. تعزیت کے لیے آنے والوں کی وجہ سے تدفین میں دیر ہو سکتی ہے، خصوصاً جب تک میری تینوں چھوٹی بہنیں اور ان کے گھر والے نہ آ جائیں. ابا جی کی میت کو کس طرح دفن کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو واقعی گھمبیر صورتحال ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا. تمہیں سب کو دیکھتے ہوئے ہی تدفین کا پروگرام ترتیب دینا ہوگا. ملک صاحب، میرے خاموش ہونے پر اس نے کہا. آپ کون سے چھوٹے موٹے کام میرے ذمے لگانے والے تھے؟ ہاں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. پہلا کام تو تمہیں یہ کرنا ہے کہ چودھری صاحب کی لاش کو کسی دوسری جگہ منتقل کر کے اس کمرے کو تالا لگا دو. ایسا کرتے وقت ان کا لباس بھی تبدیل کر لینا. ڈھاکدار لباس کو ادھر بستر پہ ہی رکھ دینا تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی بالکل سمجھ رہا ہوں. اس نے اس بات میں گردن ہلائی. میں نے پوچھا. لباس والے سنسنی خیز راز کے بارے میں تم نے میرے علاوہ اور کس کس کو بتایا ہے؟ کسی کو نہیں جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا. یہ بات ابھی تک صرف ہم دونوں کے بیچ میں ہی ہے، حتیٰ کہ میں نے یاسمین سے بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. شاباش، میں نے توصیفی لہجے میں کہا. مرد کے دل کو اتنا ہی گہرا اور مضبوط ہونا چاہیے. جب تک ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے یہ راز ہم دونوں کے سینوں ہی میں دفن رہے گا. آپ بالکل بے فکر ہو جائیں جناب، وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا. چودھری سرور داد کا دل بہت وسیع ہے، اور جتنا وسیع ہے اس سے کہیں زیادہ گہرا بھی ہے. اس میں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے راز دفن ہیں. ٹھیک ہے، تم یہ کام کر لو جو میں نے تمہیں بتایا ہے، جب تک میں پینوں کا انٹرویو کر لیتا ہوں. میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا. میں پینوں سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہوں گا. آئیں گی، میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں. وہ میرے ساتھ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولا، پھر بتایا. اس وقت حکیم جی بھی حویلی میں موجود ہیں. یہ اچھی خبر ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا. پہلے تو مجھے حکیم جی سے ملوا دو، ذرا ان سے بھی 2-4 باتیں ہو جائیں. ٹھیک ہے جناب، آ جائیں. تھوڑی دیر کے بعد میں حکیم حنیف وارسی کے ساتھ حویلی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا. حکیم جی کی عمر 70 کے آس پاس تھی. وہ وضاقت اور حلیے سے ایک روایتی حکیم ہی نظر آتا تھا. رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا. حکیم جی، آپ نے رات کو چودھری صاحب کا معائنہ کرنے کے بعد ان کی موت کی تصدیق کی تھی، لہٰذا میں نے سوچا کہ آپ سے بھی اس سلسلے میں 2-4 باتیں ہو جائیں. حکیم جی نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی، پھر افسوسناک انداز میں کہا. کاش چودھری صاحب میری بات مان لیتے. ان سے میری اچھی دوستی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مالک تھے. جب کوئی بھی بات ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی
تو اس وقت تک انہیں چین نہیں آتا تھا جب تک وہ اس کام کو کر نہیں لیتے۔ آپ کا اشارہ شادی والے معاملے کی طرف ہے؟ میں نے معنی خیز انداز میں استفسار کیا۔ جی ہاں بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ وہ شادی نہ کریں، خصوصاً پینوں سے تو بالکل نہ کریں۔ کیوں؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پینوں سے شادی نہ کرنے کی ایسی کون سی خاص وجہ تھی؟ وہ مدبرانہ لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ ماشاءاللہ سمجھدار اور تجربے کار انسان ہیں۔ پینوں اور چودھری صاحب میں زمین آسمان کا فرق تھا اور لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اس کے لیے ساٹھا پاٹھا کی مثال بھی دی جاتی ہے۔ ساٹھا اور پاٹھا کی مثال اپنی جگہ درست ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑی رسان سے بولا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات عمر کے تقاضے بڑی شدت سے حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ میں خود 70 کا ہنسا عبور کر چکا ہوں، ان مسائل کو مجھ سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا۔ خواہش اور ہوس کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن صحت اور استعداد کے کچھ پیمانے ضرور ہوتے ہیں۔ جب ہی میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ اگر انہیں شادی کا اتنا ہی زیادہ شوق چڑھائے تو پھر وہ 30-35 سال سے اوپر کی عورت دیکھ لیں۔ پینوں جیسی الہڑ دوشیزہ ان کے بس کی نہیں، لیکن انہوں نے میری ایک بات کو کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ میں ان کی صحت اور جسمانی حالت سے بخوبی آگاہ تھا، جبھی تو یہ مشورہ دیا تھا۔ میں نے سنا ہے وہ آپ سے کوئی خاص دوا بھی لیتے رہے تھے؟ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھ لیا۔ انہیں اپنی صحت کا بڑا خیال رہتا تھا۔ کاش انہیں اپنی اور صحت کی فکر ہوتی، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ اس شادی سے 1 ماہ پہلے مجھ سے مخصوص دوا لینے لگے تھے، اور یہ بھی میں ان کے اصرار پر دے رہا تھا، ورنہ میں نے تو شروع میں صاف انکار کر دیا تھا۔ پھر ان کی ضد کے سامنے مجبور ہو گیا، لیکن آخری وقت تک میں انہیں سمجھانے کا فریضہ نبھاتا رہا، کیونکہ میں ان کی صحت اور اپنی دوا کے اثرات سے بخوبی واقف تھا۔ حکیم جی، ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھ لیا، کہیں آپ نے چودھری صاحب کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی زبردست قسم کا کشتہ تو انہیں نہیں کھلا دیا تھا؟ میں نے سنا ہے اس نوعیت کے کشتے بعض اوقات لڑ بھی جاتے ہیں اور مریض اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ استغفر اللہ، وہ کانوں کا ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ ملک صاحب، میں عام روایتی حکیموں سے بہت مختلف ہوں، اس لیے میں نے کبھی مردے میں جان ڈالنے کے دعوے نہیں کیے، کیونکہ میں حقیقت سے واقف ہوں کہ مردوں کی جان کی نہیں کفن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے لمحات توقف کر کے گہری سانس لی، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں اس قسم کی کشتہ جات صرف انہی مریضوں کو استعمال کراتا ہوں جن کے جسم میں مجھے برداشت نظر آتی ہے، اور چودھری صاحب کا شمار ایسے لوگوں میں ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ میں تو انہیں محض اعصابی قوت بخشنے والی معجونیں اور خمیرے وغیرہ دے رہا تھا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے تو آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ کا شک دور ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے آپ پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ دوسری بات یہ کہ بتائیں اگر مجھے شک ہو بھی تو میں کس طرح چیک کروں؟ سیدھی سی بات ہے جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، آپ چودھری صاحب کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرا لیں، ان کی موت کی حقیقت اور سبب کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اتنی بڑی پیشکش کوئی اس وقت ہی کرتا ہے جب اس کے ہاتھ صاف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکیم حنیف فارسی ایک سچا اور کھرا انسان تھا، اگر کسی بھی حوالے سے وہ قصوروار ہوتا تو مجھے پوسٹ مارٹم کی راہ ہرگز نہ سجھاتا۔ یہ تو میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا تھا حکیم جی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ورنہ مجھے آپ کی بات پر مکمل بھروسہ ہے۔ آپ بے فکر رہیں، چودھری صاحب کے پوسٹ مارٹم کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہمارے درمیان چودھری خلق تاج کی موت کے حوالے سے مزید چند منٹ تک گفتگو ہوتی رہی، پھر میں نے اس سے ایک اہم سوال کر لیا۔ دراصل حکیم سے میری ملاقات کا اصل مقصد اسی سوال کا پوچھنا تھا۔ حکیم جی، آپ نے چودھری صاحب کی لاش کا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد ان کی موت اور وجہ موت کی تصدیق کی تھی؟ میں نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ کیا اس دوران میں آپ نے ان کے لباس کا بھی جائزہ لیا تھا؟ لباس کا جائزہ؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا اور کہا، میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب۔ مطلب یہ کہ انہوں نے کس قسم کا لباس پہن رکھا تھا؟
میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور یہ کہ ان کے لباس کے ساتھ کوئی گڑبڑ تو نہیں تھی؟ چودھری صاحب کے جسم پر سفید قمیض اور شلوار تھی اور مجھے تو اس لباس کے ساتھ کوئی گڑبڑ نظر نہیں آئی۔ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ آپ نے چودھری صاحب کے لباس پر کسی قسم کے داغ دھبے تو نہیں دیکھے؟ مجھے تو داغ دھبے نظر نہیں آئے، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ ویسے بھی میں نے لالٹین کی مدھم روشنی میں چودھری صاحب کا معائنہ کیا تھا۔ اگر ایسا کوئی داغ دھبا ان کے لباس پر تھا بھی تو میرا اس طرف دھیان نہیں گیا، لیکن آپ کے بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس ایسے ہی، میں نے گول مول جواب دیا۔ دراصل ہم پولیس والوں کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، اس لیے ہر شے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات ایسی چھوٹی موٹی باتیں بھی پوچھ لیتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ ہاں یہ تو ہے جناب، وہ زومانی لہجے میں بولا، اور بعض اوقات بڑی بڑی باتوں کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹ کر ڈال دیتے ہیں۔ حکیم حنیف پارسی کا انداز تنزیہ نہیں بلکہ تفریحی تھا، لہٰذا میں نے بھی جواباً مذاق کے رنگ میں کہہ دیا، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ ہم دونوں ایک کمرے میں بند تھے، ہم سے مراد میں اور پینو ہے۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے، کمرے میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمارے لیے اس ملاقات کا اہتمام چودھری سرور داد نے کرایا تھا۔ وہ پینو کو ٹھیک ٹھاک فٹ کرانے کے لیے ہر معاملے میں پیش نظر آتا تھا، اور میرا ذہن تھوڑی دیر پہلے حکیم جی سے ہونے والی ملاقات میں الجھا ہوا تھا۔ حکیم حنیف فارسی نے چودھری خلق داد کے لباس پر پائے جانے والے تیل اور کالک کے داغوں کی نفی کی تھی۔ اب یا تو متوفی چودھری کے لباس پر اس وقت کسی قسم کے دھبے تھے ہی نہیں، اور اگر تھے تو لالٹین کی مدھم روشنی میں حکیم جی کا اس طرف دھیان نہیں گیا۔ اگر واقعی حکیم جی کا اس طرف دھیان نہیں گیا تھا تو ٹھیک تھا، لیکن بالفرض چودھری کا لباس واقعتاً صاف شفاف تھا تو اس کا واضح مطلب یہی تھا وہ داغ حکیم جی کے معائنے کے بعد لگائے گئے تھے، اور یہ کام چودھری سرور داد کے سوا اور کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ پولیس کی تفتیش کی گاڑی اگر شک کے پیٹرول سے چلتی ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ شک انسان کے ذہن کو مختلف زاویوں پر سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اور اسی تشویشناک سوچ کے نتیجے میں وہ مسئلے کے حل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے ذہن میں سر اٹھانے والے شک کے مطابق اگر واقعی چودھری سرور داد ہی نے اپنے ابا جی کے کپڑوں کو داغدار کیا تھا تو پھر اس کی گوشمالی ضروری تھی۔ یہ پتہ چلانا میرا فرض بنتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا صرف اپنی سوتیلی ماں پینو کو پھنسانے کی خاطر؟ یہ پینو سے میری پہلی ملاقات تھی۔ میں اسے چودھری خلق داد کی پراسرار موت کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے والا تھا، لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ تھا کہ میں پہلے اسے پرسہ دوں۔ پینو، میں نے ہمدردانہ لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اس نے ویران سی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور دھیرے سے بولی، جی۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش کی تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ پروین اور پینو خوبصورتی اور حسن میں لاجواب اور چوبن میں بے مثال تھی۔ اس کی عمر کسی بھی طور 18 سے زیادہ نظر نہیں آتی تھی۔ اگر چودھری خلق داد اس کے حصول کے لیے دیوانہ ہو گیا تھا تو اس میں اس بیچارے کا زیادہ قصور نہیں تھا۔ پینو کا شباب ہوش و خرد سے بیگانہ کر دینے والا تھا، حواس پر بجلیاں گرانے والا اور مت مار دینے والا۔ ویسے یہ بھی حقیقت تھی کہ اگر دیانت داری سے فیصلہ کیا جاتا تو پینو اور چودھری کا کسی بھی زاویے سے کوئی میل نہیں بنتا تھا۔ پینو ایک ایسا لال تھی جسے کسی جوان رانا کے تاج میں سجنا چاہیے تھا۔ پینو، مجھے چودھری صاحب کی حادثاتی موت کا بڑا دکھ ہے، میں نے تعزیت کرنے والے انداز میں کہا۔ تم نے بھی کیا قسمت پائی ہے کہ ادھر سہاگن بنی ادھر بیوہ، اللہ کے کام بھی نرالے ہیں۔ چودھری صاحب جتنی لکھوا کر لائے تھے وہ پچھلی رات پوری ہو گئی، وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ میں کنواری بیوہ بن جاؤں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھانے دار صاحب۔ وہ لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوئی، پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اللہ کے کام واقعی بڑے نرالے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی اس سے لڑ نہیں سکتا۔ مجھے پینو کے انداز پر حیرت ہوئی۔ اگرچہ اس کے چہرے اور آنکھوں نے بیوگی کا سوگ اوڑھ رکھا تھا، لیکن اس کی زبان اس سوگوار کیفیت سے لگا نہیں کھاتی تھی۔
ایک تازہ نو عمر بیوہ کسی نامحرم تھانے دار سے اتنی بہادری اور جرت سے بات نہیں کر سکتی۔ پینو کی ہمت نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ بے ساختہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اسے چودھری خلقداد کی موت کا ذرا بھی غم نہیں، بلکہ وہ سوگواریت کی اداکاری کر رہی ہے۔ پینو کے بارے میں میری سوچ کا پہلا تاثر تھا جو عین ممکن تھا آگے چل کر غلط ثابت ہو جاتا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے گھسنے کا فیصلہ کیا اور اس کی بات کے جواب میں کہا، ہاں پینو، یہ تو ٹھیک ہے کہ انسان اللہ سے نہیں لڑ سکتا، لیکن انسان سے لڑنے میں بڑی مہارت رکھتا ہے، اور اس لڑائی میں ایک انسان دوسرے انسان کو اس طرح اٹھا کر پھینکتا ہے کہ مار کھانے والے انسان کا سفید لباس داغدار ہو جاتا ہے۔ اگر زمین پر تیل اور کالک پڑی ہو تو پٹنے والے انسان کے لباس پر اس کے دھبے لگ جاتے ہیں۔ تیل، کالک، سفید لباس؟ وہ بے ساختہ مگر لکنت زدہ انداز میں بولی۔ میں کچھ سمجھی نہیں تھانے دار صاحب۔ اس کے بتکے ہوئے انداز نے مجھے بتا دیا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ کیا گڑبڑ ہے یہی مجھے جاننا تھا۔ وہ تیل، کالک اور سفید لباس کے ذکر پر جس طرح چونکی تھی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس حقیقت سے پوری واقفیت رکھتی ہے کہ گزشتہ رات چودھری خلقداد کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، پینو، کیا واقعی تم نہیں سمجھ سکی ہو کہ میں تمہیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ جی بالکل نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میرا شک رفتہ رفتہ یقین میں بدلنے لگا۔ انکار کرتے ہوئے اس کی آنکھیں زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس کا جواب مبنی بروغ ہے۔ میں نے بے خبری میں اسے ٹٹولنے کا ارادہ کیا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، پینو، میں تھانے دار ضرور ہوں، لیکن بے گناہ لوگوں کو مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تم نے اگر کچھ نہیں کیا تو تمہیں ڈرنے یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ سچ بتا دو، پچھلی رات کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ تھانے دار صاحب، آپ تو مجھے بڑے بھلے مانس اور ہمدرد انسان لگتے ہیں، وہ میری تعریف کرتے ہوئے بولی۔ یقین کریں آپ کی ذات سے مجھے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا۔ میں تو چودھری سرور داد کی وجہ سے ڈری سمی بیٹھی ہوں۔ وہ چودھری صاحب کی موت کے حوالے سے خواہ مجھ پر شک کر رہا ہے اور تحقیق کے لیے پولیس کو بھی بلا لیا۔ پتہ نہیں اسے مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ سرور داد کو اگر تم سے کسی قسم کی دشمنی ہے تو تم فکر نہ کرو، میرے ہوتے ہوئے وہ تمہارا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، اگر تم بے قصور ہو تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا اور سب کچھ سچ بتانا ہوگا۔ جی، میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی، وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ آپ جو بھی پوچھیں گے میں ٹھیک بتا دوں گی۔ بات ختم کرتے ہی وہ اپنی موٹی پرکشش آنکھوں سے میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں مقناطیسی خصوصیت محسوس ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اپنی آنکھوں کے ذریعے وہ غیر محسوس انداز میں مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہو۔ ان لمحات میں چودھری سرور داد کے کہے ہوئے الفاظ میرے ذہن میں تازہ ہو گئے۔ اس نے بڑے خوفزدہ انداز میں شک کا اظہار کیا تھا، ملک صاحب، مجھے تو لگتا ہے پینو نے کسی سفلی عمل سے ابا جی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ تو کیا واقعی پینو سفلی عمل کی ماہر تھی؟ وہ جادوگرنی تھی؟ میں نے ان تمام تر فضول خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور اپنے سامنے بیٹھی پینو سے سوال کیا۔ اس مرتبہ میرا انداز خالصتاً تھانے دارانہ تھا۔ میں اس کے مقناطیسی آنکھوں کے ٹرانس سے نکل آیا۔ بتاؤ پینو، پچھلی رات چودھری صاحب کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ جناب، وہ ایسا معاملہ ہے کہ میں آپ سے کھل کر بات نہیں کر سکتی، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولی۔ میں نے سرور داد کی بیوی کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا ہے۔ سرور داد کی بیوی سے اور سرور داد تک اور پھر سرور داد سے مجھ تک وہ مکمل کہانی پہنچ چکی ہے پینو، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا ہے نا، میں صرف اور صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ سچ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے جی۔ جو سچ تم نے بیان کیا ہے، یعنی تمہارا جو بیان ہے، سرور داد کی زبانی مجھ تک پہنچا ہے۔ میں اس سے مطمئن نہیں،
میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اس بیان کے علاوہ بھی بہت سی سنسنی خیز باتیں مجھ تک پہنچی ہیں، لہٰذا تفتیش بہت ضروری ہو گئی ہے۔ یہ ساری الٹی سیدھی باتیں آپ کو چودھری سرور داد نے بتائی ہوں گی، وہ خفگی آمیز انداز میں بولی۔ اس بندے کو تو مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ جب حکیم نے چودھری کے موت کے بارے میں کھل کر بتا دیا تو پھر شک کس بات کا؟ وہ لمحے بھر کے لیے ٹھہری، پھر براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، چودھری صاحب کی موت ان کا دل فیل ہو جانے سے واقع ہوئی ہے اور یہی حقیقت ہے۔ ان لمحات میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی استانی ہو اور مجھے اہم سبق زبانی یاد کرانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، پینو، جتنا میں نرم نظر آ رہا ہوں، اندر سے اتنا ہی سخت بھی ہوں۔ اگر تم نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی یا کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لیا تو یاد رکھو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، پھر میں تمہاری کوئی منت سماجت بھی نہیں سنوں گا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کے گزر گیا۔ میرے اٹل انداز نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا اس کی نیت اور عمل میں کہیں نہ کہیں کوئی فتور چھپا ہوا ہے۔ وہ اپنی خوفزدگی پر قابو پاتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ آپ کہیں گے تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں پینو، میں نے ایک نفسیاتی چال چلتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں کہ چودھری خرقداد کی موت حرکت قلب بند ہونے سے ہی واقع ہوئی ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار جی، وہ تشکرانہ انداز میں بولی۔ شکر ہے کسی ایک بندے کو تو میری بات کا یقین آیا۔ مجھے تو تمہاری بات کا یقین آ گیا ہے پینو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ابھی بہت سارے سوالات جواب طلب ہیں اور ان سوالات کے جوابات تم دو گی۔ جی جی پوچھیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، رات کو چودھری صاحب نے کس قسم کا لباس پہن رکھا تھا؟ ان کے جسم پر سفید شلوار اور قمیض تھی، اس نے بتایا۔ کیا وہ قمیض اور شلوار بالکل صاف تھی؟ جی ہاں، چٹے کبوتر کی طرح صاف۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، جس وقت چودھری صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا وہ لباس پہنے ہوئے تھے یا؟ میں نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولی، جی نہیں، ان کا لباس ادھر کرسی پر رکھا تھا، میرے لباس کے ساتھ۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے چودھری صاحب کی لاش کا تفصیلی معائنہ کیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان کی سفید قمیض کے کچھ مختلف حصوں پر مجھے تیل اور کالک کے دھبے نظر آئے ہیں، اور سہاگی پلنگ کے نیچے بھی فرش پر کچھ ایسے ہی آثار ہیں۔ یہ کیا معمہ ہے پینو؟ اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ لہرا گیا، جلدی سے بات بناتے ہوئے بولی، وہ ہاں اچھا، وہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو سفید لباس اور تیل اور کالک کا ذکر کیا تھا، کیا وہ یہی چکر ہے؟ ہاں یہی چکر تھا، میں نے معتدل انداز میں کہا، اور اس چکر کی وضاحت تم کرو گی کیونکہ پچھلی رات تم دونوں کے سوا اس کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ چودھری صاحب تو کوئی جواب دینے کے قابل نہیں رہے، اسی لیے اب میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ مجھے تو یہ سرور داد کی کارستانی لگتی ہے، وہ تیزی سے آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، جب میں نے چیخ چیخ کر سرور داد اور اس کی بیوی کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا تو وہ دونوں ہمارے کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ میں نے خود کو ڈھانپنے کے لیے بستر کی چادر لپیٹ لی، لیکن چودھری صاحب لحاف کے نیچے بے سدھ بے لباس پڑے تھے۔ وہ لمحے بھر کو سانس دینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، یاسمین مجھے اپنے ساتھ حویلی کے مرکزی حصے میں لے آئی تھی اور سرور داد چودھری صاحب کو لباس پہنانے کے بعد ہمارے پاس آیا تھا۔ مجھے شک ہے چودھری صاحب کے لباس کے ساتھ اسی نے کوئی کارروائی کی ہوگی، وہ مجھے کسی چکر میں پھنسانا چاہتا ہے۔ دیکھیں نا، خواہ پولیس کو بھی حویلی میں بلا لیا، حالانکہ یہ سیدھا سادہ معاملہ تھا۔ دل بند ہونے سے چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا، حکیم جی نے بھی ان کی موت کی تصدیق کر دی، پھر پولیس کو بلا کر تفتیش کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سرور داد میرے خلاف کوئی گہری سازش کر رہا ہے جی، مجھے اس کے شر سے بچا لیں تھانے دار صاحب۔
بات کے اختتام پر اس کا لہجہ خوش آمدانہ ہو گیا۔ یہ بڑی عجیب صورتحال ہو گئی تھی۔ اب شک کا مادہ ترازو کے 2 پلڑوں میں بٹ گیا تھا۔ اگر پینو کے بیان کو درست مان لیا جاتا تو سرور داد قصوروار نظر آتا تھا۔ یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ چودھری خلق داد کے لباس کو داغدار بنا کر پینو کو کسی مصیبت میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اگر پینو غلط بیانی سے کام لے رہی تھی تو پھر اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کسی بڑے راز پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ بھی طے تھا کہ وہ کوئی ایسا راز ہے جس کا تعلق براہ راست چودھری خلق داد کی موت سے جڑتا تھا۔ میں نے پینو کی زبان کھلوانے کے لیے اندھیرے میں ایک تیر چلانے کا فیصلہ کیا۔ بعض اوقات ٹیڑھے برتن میں سے گھی نکالنے کے لیے انگلی کو بھی ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے۔ میرے چلائے ہوئے اس تیر کی بنیاد جھوٹ پر استوار تھی، لیکن یہ تیر ٹھیک نشانے پر جا کر لگا۔ پینو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں کہا، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے کہ پچھلی رات کمرے میں چودھری صاحب کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا۔ میں تو صرف اس لیے خاموش تھا کہ تم اپنی زبان سے سچ بتا دو، لیکن تم نے میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، لہٰذا میں مجبور ہوں کہ تمہیں اپنے ساتھ تھانے لے چلوں۔ وہاں جب تم پر سختی کی جائے گی نا تو تمہارا ایک ایک عضو پر یاد کرتے ہوئے سچ بولے گا، لیکن اس وقت میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ لیکن میں نے کیا ہے؟ وہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم نے ایک بہت بڑی حقیقت کو چھپایا ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ پچھلی رات تمہارے اور چودھری صاحب کے علاوہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ تو آپ کو پتہ چل گیا؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولی، پھر وحشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ پینو کی آواز سے جھلکتا خوف اور آنکھوں سے ٹپکتی ہوئی وحشت نے مجھے یقین دلا دیا کہ گزشتہ رات اس کمرے میں کوئی تیسرا کردار بھی موجود تھا، اور جو کوئی بھی تھا چودھری خلق داد کی موت سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ پولیس سے کبھی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی پینو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اس کمرے میں اور کمرے کے باہر ایسے ثبوت ملے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کوئی غیر متعلقہ شخص پچھلی رات اس کمرے میں موجود تھا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر کرخت انداز میں کہا، بتاؤ کون تھا وہ؟ کوئی نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ ایک مرتبہ پھر پٹری سے اتر گئی۔ پتا نہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ضرور سرور داد نے آپ کو کوئی پٹی پڑھائی ہے۔ میں کوئی ننھا بچہ نہیں ہوں جس کا جی چاہے مجھے پٹی پڑھانے بیٹھ جائے، میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں کہا۔ سیدھی طرح حقیقت کا اقرار کرتی ہو یا تمہیں گرفتار کر کے تھانے لے چلوں؟ وہ منت سماجت پر اتر آئی، لیکن یہ بتانے پر آمادہ نظر نہیں آتی تھی کہ پچھلی رات کمرے میں وہ تیسرا شخص کون تھا۔ میں نے اس کے الفاظ سے جھلکتے ہوئے اعتراف حقیقت کو ذہن نشین کر لیا تھا جب اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، تو آپ کو پتا چل گیا؟ لہٰذا میں کیسے مان لیتا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی؟ یہ طے ہو گیا تھا کہ کوئی تیسرا بندہ کمرے میں تھا۔ کس مقصد سے تھا؟ اس حقیقت تک پہنچنا باقی تھا، اور اس کے لیے پینو پر سختی کرنا بہت ضروری تھا۔ میں نے ایک فوری فیصلے کے تحت دروازے کی طرف منہ کر کے بآواز بلند کہا، سرور داد، یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا۔ حقیقت کا اعتراف کرانے کے لیے تمہاری نئی نویلی امی کو تھانے لے جانا پڑے گا۔ اگلے ہی لمحے سرور داد دروازہ کھول کر کمرے کے اندر آ گیا اور آتے ہی غصیلے لہجے میں کہا، ملک صاحب۔ پھر وہ پینو کو نفرت بھری آنکھوں سے گھورتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوا، بسم اللہ کریں جناب، نیک کاموں میں دیر کیسی؟ دیکھیں تھانے دار صاحب، پینو نے فریادی لہجے میں مجھ سے کہا، یہ کتنی کھلم کھلا مجھ سے دشمنی کر رہا ہے، پتا نہیں اسے مجھ سے کیا بیر ہے۔ سرور داد نے صفاقی سے کہا، میں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر تمہاری ساری باتیں سنی ہیں، اگرچہ تم نے زبان سے اقرار نہیں کیا، لیکن میں نے سمجھ لیا ہے کہ پچھلی رات تم نے اپنے کسی یار کو کمرے میں بلا لیا تھا، تم دونوں نے مل کر ابا جی کی جان لی ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، میرے ابا جی کی موت واقع ہوئی ہے، میں مدعی کی حیثیت سے پینو کے خلاف آپ کے پاس رپورٹ درج کرا رہا ہوں۔ مجھے شک ہے کہ یہی ابا جی کی موت کی ذمہ دار ہے۔ آپ اسے اپنے ساتھ تھانے لے جائیں اور کڑی تفتیش کریں تاکہ دودھ کا دودھ
اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سرور، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں پینو کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تم اطمینان سے چودھری صاحب کی تدفین کا بندوبست کرو، جو بھی نتائج سامنے آئیں گے میں تمہیں آگاہ کر دوں گا۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب۔ وہ ممنونیت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں پینو کو اپنے ساتھ تھانے لے کر آ گیا۔ ہم ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے، لیکن یہ حویلی کا کمرہ نہیں تھا بلکہ تھانہ تھا، اور اب میرا انداز بھی وہ پہلے جیسا نرمی لیے ہوئے نہیں تھا۔ جب سے پینو کھل کر سامنے آئی تھی اور پوری ڈھٹائی سے وہ اس پر ڈٹی ہوئی تھی، میرا دل اس کے لیے کافی سخت ہو چکا تھا۔ میں نے آخری بار شرافت کی زبان میں اس سے پوچھا، کیا تم نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا ہے یا میں سختی کا عمل شروع کروں؟ اس نے ٹوٹی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا، لیکن زبان خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے بہت حیرانی اور ویرانی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ہی نا امیدی، مایوسی اور افسردگی کے سائے بھی لہرا رہے تھے۔ وہ چند لمحات تک یک ٹک مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے گردن جھکا لی۔ اس کے انداز اور رویے سے تو یہی لگتا تھا کہ اس نے سچ بولنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے ہمت دلانے والے انداز میں کہا۔ اس کی آمادگی دیکھ کر میں نرم ہو گیا تھا۔ پینو، تمہاری عمر ابھی بہت کم ہے۔ اتنی کم عمر میں تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاؤ گی تو مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوگا۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ اگر تم بے گناہ اور بے قصور ہو تو مجھے صاف صاف بتا دو، میں تمہیں حتی الامکان رعایت دلوانے کی کوشش کروں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں، بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تھانے دار جی، چودھری صاحب کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ وہ دہشت ہی سے مر گئے تھے۔ کس کی دہشت سے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آتم توش کی دہشت سے۔ آتم توش؟ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ یہ کون بلا ہے؟ آتم توش کوئی بلا نہیں، ایک جن ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ یہ جن مجھ پر عاشق ہے اور اسی کی بے پناہ دہشت سے چودھری صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ کوئی من گھڑت کہانی سنا کر مجھے بیوقوف بنا لو گی؟ میں نے ٹٹولنے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ میں نے تمہارے ساتھ جتنی نرمی کرنا تھی وہ کر لی۔ اب اگر تم نے ذرا بھی غلط بیانی کی یا مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو سمجھ لینا کہ تھانے سے سیدھی جیل جاؤ گی۔ میں لمحے بھر کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ابھی تک چودھری کے لباس پر پائے جانے والے دھبوں کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا۔ میں نے وہ لباس اس کمرے کی ہر شے کے ساتھ محفوظ کر دیا ہے اور تمہیں ہر بات کا جواب دینا ہے۔ جناب، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ چودھری صاحب کے لباس پر پائے جانے والے دھبے آتم توش ہی کا کرشمہ ہے۔ آتم توش نے چودھری صاحب کو اپنی گرفت میں بھینچ لیا تھا اور کچھ نہیں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے درست لہجے میں کہا۔ میں تمہاری فضول بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تھانے دار جی، وہ گلوگیر آواز میں مجھ سے مخاطب ہوئی، آپ ایک دیانت دار اور اصول پرست پولیس آفیسر ہیں، اس کے ساتھ ہی آپ کے اپنے سینے میں ایک پرخلوص اور ہمدردانہ دل بھی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آپ کو اپنی دکھ بھری کہانی سناؤں۔ مجھے امید ہے آپ میرے لیے گنجائش ضرور نکالیں گے۔ گنجائش تو میں نکال لوں گا، لیکن شرط وہی ہے، میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ تم مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولو گی اور یہ جن بھوت کی کہانی تو بالکل نہیں چلے گی۔ میں ایسی خرافات پر بالکل یقین نہیں کرتا۔ میں اپنے دماغ سے سوچنے والا ایک عمل پسند انسان ہوں۔ جناب، آتم توش کی اگرچہ کوئی حقیقت نہیں، لیکن اس کردار نے میری حقیقی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اگر آپ تفصیل سے میری کہانی سنیں گے پھر ہی آپ کو میرا مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ تم نے جو بھی تفصیل بیان کرنی ہے کرو، میں توجہ سے تمہاری بات سن رہا ہوں، میں نے کہا۔ پھر ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، پینو، تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ جی بھوک تو لگ رہی ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ بس رات کو جو کھانا کھایا تھا بس وہی تھا، اس کے بعد تو اب تک پیٹ میں کچھ نہیں گیا۔ آدھی رات سے لے کر اب تک ایک مصیبت میں پھنسی ہوئی ہوں۔ میں نے کانسٹیبل کو بھیج کر پینو کے لیے کھانا منگوایا۔ جب تک وہ کھانا کھاتی میں نے بھی تھوڑی سی پیٹ پوجا کر لی، پھر پوری توجہ سے اس کی کہانی سننے لگا۔
اس نے آئندہ 1 گھنٹے میں مجھے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا میں اس میں سے غیر ضروری باتیں حذف کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ چودھری خلق داد کی پراسرار موت سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ اس داستان میں حقیقت اور ڈرامہ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں۔ اس کہانی میں کل 5 کردار ہیں، پروین اور پینو، اس کا محبوب خالد اور بھولا، پینو کی سوتیلی ماں قدسیہ بیگم، پینو کا سگا باپ خدا بخش اور چودھری خلق داد۔ ایک طرف یہ کہانی پینو اور بھولا کی لازوال محبت کو بیان کرتی ہے، دوسری طرف سوتیلی ماں قدسیہ کے ظلم و ستم کو اجاگر کرتی ہے، تیسری جانب ایک مجبور شوہر خدا بخش کی بے بسی کا احاطہ بھی کرتی ہے، اور چوتھی صرف چودھری خلق داد کی ہوس کا منظر نامہ پیش کرتی ہے۔ واقعات کے مطابق پینو کی کم عمری میں اس کی ماں فریدہ کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اس وقت صرف 5 سال کی تھی۔ اگر اس وقت خدا بخش دوسری شادی کر لیتا تو شاید یہ فساد جنم نہ لیتا جس کے نتیجے میں یہ سنسنی خیز واقعات پیش آئے تھے۔ خدا بخش کو شادی کا خیال بھی آیا تو اس وقت جب پینو 18 سال کی ہو چکی تھی، اور شادی کے لیے بھی اس نے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا جو تیزی اور تراری میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، یعنی قدسیہ بیگم۔ قدسیہ ابتدا میں تو پینو کے ساتھ بہت اچھی رہی، پھر اچانک اس کا رویہ دشمنانہ ہو گیا۔ وہ پینو اور بھولا کی محبت کے حوالے سے خدا بخش کے کان بھرنے لگی، اس کے ساتھ ہی اس نے پینو کے لیے چودھری خلق داد کا رشتہ بھی لگا دیا۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ اس کام کے لیے چودھری نے قدسیہ کو اچھی خاصی رقم دی تھی۔ خدا بخش نہ تو نکمے بھولے کو پسند کرتا تھا اور نہ ہی چودھری سے شادی کے حق میں تھا، لیکن اس بات میں بھی کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ مکمل طور پر اپنی بیوی قدسیہ کی مٹھی میں تھا۔ چنانچہ قدسیہ نے چودھری سے ایک قطع راضی تحفے میں لے کر خدا بخش کو اس رشتے کے لیے رضامند کر لیا۔ اس فیصلے کا سب سے زیادہ برا اثر پینو اور بھولے پر پڑا تھا، ان پر تو گویا آسمانی بجلی آن گری۔ انہوں نے ہنگامی طور پر گاؤں سے باہر کھیتوں کے اندر ایک متروک کنویں پر تفصیلی ملاقات کی۔ پینو نے اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد پوچھا، بھولے اب کیا ہوگا؟ یہ تو خاصا تشویشناک معاملہ ہے، بھولا فکر مندی سے بولا۔ اگر صرف ابا کی بات ہوتی تو میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی، پینو نے بے بسی سے کہا۔ یہاں تو سب ہی مل گئے ہیں، میری سوتیلی ماں چودھری خلق داد نے ابا کو مجبور کر رکھا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں کچھ سوچتا ہوں، بھولا تسلی آمیز لہجے میں بولا۔ بولے اگر تم نے سوچنے میں دیر کر دی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ بے حد پریشانی کے عالم میں بولی۔ تم دیکھتے رہ جاؤ گے اور میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ قدسیہ اور چودھری خلق داد اپنی چال میں کامیاب ہو جائیں گے اور پھر ہم کبھی نہیں مل سکیں گے بولے، کبھی نہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا پینو، تم خواہ خواہ پریشان ہو رہی ہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ انشاءاللہ بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یوں ہی بیٹھے رہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا بولے۔ پینو روحان سی ہو گئی، یہ معاملہ خود بخود حل ہونے والا نہیں، تو تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ بھولے نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ یہ میں نہیں جانتی، وہ بھی جذباتی ہو گئی۔ جو بھی کرنا ہے تم ہی کو کرنا ہے، کیا تم چودھری خلق داد سے ٹکر لیتے ہوئے ڈرتے ہو؟ کیا بے وقوفی کی باتیں کرتی ہو پینو، وہ تائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں کہاں اور چودھری خلق داد کہاں؟ میں کرم کوٹ کے غریب لوہار مشتاق کا نکما اور نکھٹو بیٹا، اور خلق داد موضوع سکندر آباد کا وڈا چودھری۔ ہماری طاقت کا کیا مقابلہ؟ اگر تم نکمے اور نکھٹو نہ ہوتے تو میں ابا سے تمہارے لیے لڑتی، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ ابا تمہیں اسی لیے سخت ناپسند کرتا ہے کہ تم کوئی کام کاج تک نہیں کرتے، سارا دن گاؤں میں آوارہ گھومتے رہتے ہو، اور اب وہ لمحے بھر کے لیے رکی، پھر شاکی لہجے میں بولی، تم چودھری کا مقابلہ کرنے سے بھی ڈرتے ہو؟ بولے کیا یہی تمہاری محبت ہے؟ تم نے تو میرے ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کیا تھا، اب بزدلی کیوں دکھا رہے ہو؟ تم میری باتوں کا غلط مطلب لے رہی ہو پینو، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ میں نہ تو بزدل ہوں اور نہ ہی میری محبت کمزور ہے، ایک چودھری خلق داد تو کیا، میں تمہاری خاطر دنیا کے ہر چودھری سے ٹکر لے سکتا ہوں۔ پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا، وہ مایوسی سے بولی۔ تم جذباتی ہو رہی ہو، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس وقت ہمیں جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ میرا دماغ تو بالکل کام نہیں کر رہا بھولے، انہوں نے اضطراری انداز میں کہا۔ تم اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کر سکتے ہو؟
میں تو اس مسئلے کو کچھ ایسے انداز میں حل کرنا چاہتا ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی محفوظ رہے۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ انہوں نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے بتایا، میں چاہتا ہوں ہمیں تمہاری ماں یا چودھری خلقداد سے براہ راست ٹکرانا بھی نہ پڑے اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ تم بھی کیا الٹی پلٹی باتیں کرتے ہو؟ کہیں تمہاری مت تو نہیں ماری گئی؟ ارے ابھی تو میری مت نے کام کرنا شروع کیا ہے پینو، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ تم مجھے سوچنے کا ذرا موقع دو، پھر دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ نہ، تمہیں سوچنے سے کس نے منع کیا ہے؟ وہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ پر کچھ پتا تو چلے آخر تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ ابھی تو میرے دماغ میں کچھ نہیں، وہ بدستور سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ البتہ تم سوچنے کا موقع دو گی تو کچھ نہ کچھ آ ہی جائے گا میری کھوپڑی میں۔ سوچنے میں اتنی دیر نہ لگا دینا کہ چودھری مجھے اپنی دلہن بنا کر سکندر آباد کی حویلی میں لے جائے، انہوں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر ہم زندگی بھر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو ترس جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا میری جان، وہ بڑی محبت سے بولا، پھر اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، ذرا غور سے دیکھ کر بتاؤ تمہیں یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ اس سوال پر بوکھلا گئی، پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولی، بھولے تمہاری آنکھوں میں تو ہر جگہ میری محبت دکھائی دے رہی ہے، تو پھر غور سے میری بات سنو اور اسے اپنے دھیان میں بٹھا لو۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے مخمور لہجے میں بولا، میں اسی محبت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہماری چاہت میں درار نہیں ڈال سکتی۔ ہم ایک ساتھ جئیں گے اور ایک ساتھ ہی مریں گے، میرا بھی تم سے یہی وعدہ ہے، وہ جذبات میں بوجھل آواز میں بولی۔ میری امیدوں پر پوری اترو گی نا؟ بھولے نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ پینو کو اپنے پورے بدن میں کرنٹ سا دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاں بھولے، کا وعدہ؟ اس نے چڑھتی ہوئی سانس کے بیچ کہا، تم جب بھی پلٹ کر دیکھو گے مجھے اپنے عقب میں کھڑا پاؤ گے، تم میرے عقب میں نہیں بلکہ میرے قدم سے قدم ملا کر چلو گی۔ وہ اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لاتے ہوئے بولا، میں اپنی جان کی بازی لگا کر تمہیں چودھری خلقداد کے قبضے سے نکال لوں گا۔ پینو نے تشکر کے الفاظ ادا کرنے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہا تو بھولے نے بڑی سرعت سے اس کے ہونٹوں پر قفل خاموشی ڈال دی۔ وقت گویا ایک جگہ تھم کر رہ گیا۔ ان کیف آور ساعتوں میں پینو کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ انبساط کی انجانی فضا میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی۔ اسے اپنا وجود مٹی ہوتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن بھولے نے اگلے ہی لمحے اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کر کے پینو کے بے بنیاد خدشات کا سر کچل دیا۔ وہ بکھرنے کی بجائے سمٹ گئی تھی۔ وہ بھولے کی گرفت میں خود کو بے پناہ محفوظ، توانا اور شانت محسوس کر رہی تھی۔ اگلے روز بھولے نے دوبارہ پینو سے ملاقات کی۔ اس دوران میں وہ ایک ایسا منصوبہ سوچ چکا تھا کہ اگر وہ دونوں مل کر اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو جاتے تو اس کا واضح مطلب یہی ہوتا کہ انہوں نے چودھری خلقداد کو راستے کا پتھر سمجھ کر بڑی بھرپور ٹھوکر مار دی۔ پینو کو بھولے کا منصوبہ پسند آیا اور وہ اس مشن میں بھولے کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس پروگرام کے مطابق پینو کو شادی کر کے کرم کوٹ سے سکندر آباد خاموشی سے چلے جانا تھا۔ بھولے کا کردار سکندر آباد سے شروع ہونا تھا اور ایسا کردار ادا کرنا تھا کہ مزہ آ جاتا۔ اس سلسلے کی تمام تیاریاں اس نے پہلے ہی سکندر آباد کے 2-3 چکر لگا کر مکمل کر لی تھیں، اور جہاں تک چودھری کی حویلی خصوصاً سہاگ رات والے کمرے میں بھولے کے داخل ہونے کا تعلق تھا تو اس معاملے میں پینو کو اس سے بھرپور تعاون کرنا تھا۔ اس کے بعد بھولے کا کام شروع ہو جاتا اور پھر اللہ دے اور بندہ لے، سب کچھ پروگرام کے مطابق عمل میں آ گیا۔ بس آخری مرحلہ باقی تھا اور اس مرحلے کے لیے وہ دونوں اپنی جگہ پر تیار بیٹھے تھے۔ پینو اور چودھری خلقداد پلنگ کے اوپر اور بھولا پینو کے تعاون کے پلنگ کے نیچے پوری تیاری کے ساتھ موجود تھا۔ پینو چودھری کی قربت میں ایک نارمل دلہن کی طرح کا طرز عمل ظاہر کر رہی تھی۔ چودھری نے لرزیدہ ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ الٹنے کے بعد جذبات کے بوجھ تلے دبی کپ کپاتی آواز میں کہا، پینو، گاؤں کے لوگ تمہارے بارے میں بالکل سچ کہتے ہیں۔ پینو نے خاموشی سے نگاہ جھکا لی۔ تم گلاب کا مکھڑا ہو، چاند کا ٹکڑا ہو۔ چودھری اپنے ناآسودہ بوڑھے ارمانوں کے ساتھ شاعری پر اتر آیا۔
تم آسمانی بجلی سے بھی زیادہ سنگین ہو اور مخملی بات سے بھی زیادہ رنگین، ایک دم ہوش اڑا دینے والی، جادو جگا دینے والی اور جذبات کو بھڑکانے والی۔ وہ اپنی گرما گرم تعریف سن کر بھی خاموش رہی تو چودھری اس کی چپ پر تڑپ کر رہ گیا۔ اضطراری لہجے میں بولا، پینو تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ جی؟ پینو نے بڑے رومانٹک انداز میں صرف ایک لفظ بول کر چودھری کے جذبات پر گویا چھریاں سی چلا دی۔ وہ بے قرار آواز میں بولا، پینو مجھ سے باتیں کرو، کچھ اپنی کہو کچھ میری سنو، یہ رات چپ چاپ بیٹھنے کے لیے تو ہماری زندگی میں نہیں آئی نا؟ جی چودھری صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تھوڑا سا کھلی۔ پینو، چودھری نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا، خدا کی قسم میں نے تم جیسی حسین و جمیل لڑکی اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تم پر پہلی نظر پڑتے ہی میرے دل نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایک نہ ایک دن تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، اور دیکھو میں نے حاصل کر بھی لیا۔ وہ یہاں تک پہنچنے کے بعد رکا اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ بڑھاپے میں انسان کے تنفس کی بیٹری خاصی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے جذباتی معاملات سے واسطہ پڑے تو انسان ہانپنے اور کانپنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ان لمحات میں کچھ ایسی ہی کیفیت چودھری خیرباد کی بھی تھی۔ چند حیات پلٹ گہری سانسوں کے بعد اس نے اپنے سینے کے طوفانی تموج پر قدرے قابو پایا اور ایک مرتبہ پھر اسی دھن میں بولنے لگا۔ تاہم اس مرتبہ اس کی سانسیں پہلے سے کہیں زیادہ بے ترتیب تھی۔ دیکھ لو پینو، میں نے اپنے دل کی خواہش کو حسرت میں نہیں بدلنے دیا اور اس وقت تک دم نہیں لیا جب تک تم میری نہیں ہو گئی۔ آج میری زندگی کا خوش قسمت ترین دن اور مرادوں بھری رات ہے۔ میں جانتی ہوں چودھری صاحب کہ آپ نے مجھے حاصل کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کی ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں۔ پینو اس کے دل کی بات کرتے ہوئے بولی، آپ نے میری سوتیلی ماں اور سگے باپ کو کھلے دل اور کھلے ہاتھوں سے نوازا ہے، ورنہ وہ اتنی آسانی سے اس شادی کے لیے کہاں تیار ہونے والے تھے۔ میں آپ کی ایک ایک عنایت، ایک ایک قربانی کے دل سے قدر کرتی ہوں چودھری صاحب۔ پینو کے محبوبانہ تعریفی جملوں نے چودھری خلقداد کے اندر اتنی ہوا بھر دی کہ وہ پھولے نہیں سمایا۔ بڑے ندیدے پن سے پینو کو دیکھتے ہوئے اضطراری لہجے میں بولا، جب تمہیں میری کوشش اور لگن کا سارا احوال معلوم ہے تو پھر مجھ سے اتنی دور کیوں ہو؟ میری باہوں میں آ جاؤ پینو۔ کچھ اندازہ ہے یہ باہیں کب سے تمہارے لیے بے قرار ہیں؟ بات ختم کرتے ہی چودھری خلقداد نے پینو کو سمیٹنے کے لیے اپنے بازو با کر دیے۔ پروگرام کے مطابق وہ چونک کر بتکی اور سرک کر تھوڑا پیچھے چلی گئی۔ کیا ہوا پینو؟ وہ تڑپ کر بولا، تم مجھ سے دور کیوں جا رہی ہو؟ اس لیے کہ آپ بہت اچھے ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ میں اچھا ہوں؟ چودھری کی حیرت دو چند ہو گئی۔ پھر پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ اس لیے کہ میں چاہتی ہوں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ بدستور سنجیدہ لہجے میں بولی۔ پھر میرے اچھے ہونے سے مجھے ہی کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں مستفسر ہوا۔ کیا تمہارے بدن میں کرنٹ دوڑ رہا ہے یا تم زہریلی ہو؟ میں تو بالکل ایک عام انسان ہوں، لیکن وہ کون؟ چودھری نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی چلی گئی، وہ آگ کا بنا ہوا ہے، بجلی اور زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن وہ کون؟ چودھری کے استفسار میں شدت آ گئی۔ آتم توش، انہوں نے ڈرامائی انداز میں جواب دیا۔ آتم توش؟ ہاں آتم توش، پینو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ آتم توش ایک طاقتور جن ہے، وہ انسان کو کسی حقیر کیڑے کی مانند چٹکی میں مسل کر رکھ دیتا ہے۔ میں نے آتم توش کا کیا بگاڑا ہے؟ چودھری خوفزدہ آواز میں بولا۔ وہ مجھے کیوں نقصان پہنچائے گا؟ چودھری صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، آپ نے آتم توش کی محبوبہ سے شادی کی ہے، یہی آپ کا قصور ہے، یعنی اس کے خوف میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ آتم توش نامی کوئی خطرناک جن تم پر عاشق ہے؟ جی چودھری صاحب، اس نے بڑی سنجیدگی سے اس بات میں گردن ہلائی، اور وہ جن اس وقت بھی یہاں موجود ہے۔ کیا؟ وہ پریشانی سے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑانے کے بعد دہشت زدہ انداز میں بولا۔
لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ پینو نے اس کے عقب میں جھانکتے ہوئے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا، لیکن مجھے تو وہ دکھائی دے رہا ہے، آپ کے پیچھے سینے پر ہاتھ باندھے خاموش کھڑا ہے اور بڑے غصے میں آپ کو گھور رہا ہے۔ بے ساختہ چودھری نے پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا، لیکن ظاہر ہے وہاں کوئی ہوتا تو اسے نظر آتا۔ پینو تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بڑے منظم انداز میں چودھری کو بے وقوف بنا رہی تھی۔ وہ واپس اس کی طرف پلٹا اور الجھے ہوئے لہجے میں بولا، مذاق نہیں کرو پینو، کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ نہیں، وہ اٹل لہجے میں بولی، میں سچ کو جھوٹ نہیں کہہ سکتی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم دونوں کے علاوہ اس وقت کمرے میں آتم توش بھی موجود ہے۔ اگر وہ یہاں موجود ہے تو پھر مجھے کیوں نظر نہیں آ رہا؟ چودھری نے متذبذب انداز میں پینو کی طرف دیکھا۔ صرف تمہیں ہی کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ مجھے وہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ میں اس کی محبوبہ ہوں، پینو نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو وہ اس وقت دکھائی دے گا جب آپ مجھے چھونے، مجھے حاصل کرنے اور میرے قریب آنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے تھمی، پھر بڑے ٹھوس الفاظ میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، دراصل آتم توش ایک امن پسند اور شریف النفس جن ہے۔ وہ خواہ خواہ کا دنگا فساد پسند نہیں کرتا۔ جب تک اس کی امانت یعنی مجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے والی ہوگی وہ حرکت میں نہیں آئے گا، اور جب وہ ایک مرتبہ حرکت میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی حرکت میں اللہ نے بڑی برکت ڈال دی ہے۔ انسان تو کیا، وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ چودھری کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ پینو کی باتوں پر یقین کرنے کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ جتنے بھرپور انداز میں آتم توش کا بیان کر رہی تھی اس سے چودھری کے دل و دماغ پر ایک ہیبت سے طاری ہونے لگی۔ پینو کے خاموش ہونے پر اس نے سہمے ہوئے انداز میں کہا، تم خود کو آتم توش کی امانت تو اس طرح کہہ رہی ہو جیسے تمہاری شادی مجھ سے نہیں بلکہ اس جن سے ہوئی ہو۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، وہ غیر متزلزل لہجے میں بولی۔ خدا کے لیے پینو اب یہ مذاق بند کر دو، وہ خوف آمیز بیزاری سے بولا۔ چودھری صاحب، آپ کوئی ننھے بچے نہیں ہیں، پینو ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ نے ایک دنیا دیکھ رکھی ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے بولا، دنیا جہان کا تجربہ ہے میرے پاس، آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا۔ وہ اس کی وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، اگر کوئی جن دل و جان سے کسی خوبصورت لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نگرانی اور حفاظت بھی اسی کے ذمے ہوتی ہے۔ پھر جب لڑکی کے گھر والے اس کی شادی کہیں کرتے ہیں تو جنات کی دنیا کے اصولوں کے مطابق اس لڑکی کا نکاح عاشق جن سے ہو جاتا ہے۔ اس جناتی اصول کی روح سے آپ سے شادی کے وقت میں آتم توش سے نکاحی گئی ہوں، یعنی اب میں اس کی بیوی ہوں، وہ میرا خاوند، میرا گھر والا، اور یہ جن لوگ۔ اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے ایک افسردہ سی سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، یہ جن لوگ اپنی بیویوں کے معاملے میں بڑے غیرت مند اور غصیلے ہوتے ہیں، کوئی ان کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے تو یہ اس کی آنکھیں نکال کر ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ خوف کی شدت سے چودھری کا چہرہ پیلا پڑ گیا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ صدیوں کا بیمار ہو، اور بے حد ڈری ہوئی آواز میں اس نے پوچھا، پینو، اگر تمہارے ساتھ ایسا کوئی جناتی معاملہ تھا تو قدسیہ یا خدا بخش نے مجھے پہلے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اتنی بڑی اور خوفناک حقیقت مجھ سے کیوں چھپائی گئی؟ ان بیچاروں کو میرے عاشق کے بارے میں پتا ہوتا تو آپ کو بتاتے نا، پینو نے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ آتم توش تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی مجھ پر عاشق ہوا ہے، 4-5 ماہ پہلے ٹیوب ویل پر میں کپڑے دھونے گئی تھی، اس نے پہلے سے سوچی ہوئی کہانی کو چودھری کی ڈری سماعت میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ وہ بھادوں کے آخری دن تھے، کبھی تو بارش ہونے لگتی تھی اور کبھی اچانک بڑے کڑاکے کی تیز چھپتی ہوئی دھوپ نکل آتی تھی۔ جس وقت ٹیوب ویل پر میں کپڑے دھو رہی تھی آسمان پر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ بھادوں کی دھوپ بڑی قیامت خیز ہوتی ہے، زمین پر یا تو بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے یا پھر کم از کم دھرتی گیلی ضرور ہوتی ہے، لہٰذا تیز دھوپ اس گیلی اور پانی والی زمین پر پڑ کر بہت ہی جان لیوا حبس پیدا کرتی ہے جو جسم پر تیز دار چھری کی مانند وار کرتا ہے۔ آپ کو تو سب پتا ہے چودھری صاحب، اس نے لمحاتے توقف کر کے چودھری خلقات کی آنکھوں میں دیکھا۔
تو چودھری جلدی سے سر کو اس باتیں جنبش دیتے ہوئے بولا، ہاں میں موسموں کا سارا حال جانتا ہوں، تم مجھے اپنے عاشق بن کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تو کپڑے دھوتے ہوئے حفظدہ بھادوں نے میرے پورے بدن کو پسینے میں ڈبو دیا تھا۔ وہ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، جسم میں سوئیاں سے چبھ رہی تھیں۔ میرا نہانے کو جی مچلا۔ ویسے ہم عورتیں اور لڑکیاں کپڑے دھوتے ہوئے اپنے کپڑوں سمیت خود بھی ٹیوب ویل میں پانی میں نہا لیا کرتی ہیں۔ اس وقت اتفاق سے میرے سوا وہاں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا، لہٰذا میرے دل میں شدت سے خواہش ابھری کہ میں ویسے نہاؤں جیسے نہانے کا حق ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک طرف رکھے ہوئے ہودی میں اتر گئی۔ ذرا رک کر اس نے چودھری صاحب کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر خاموشی سے آگے بڑھتے ہوئے بولی، یہ شریر جن آتم توش اس وقت ٹیوب ویل کے آس پاس ہی گھوم رہا تھا۔ اس نے میرا ٹھنڈے پانی میں ڈوبا ہوا گرم بدن دیکھا تو فوراً سے بیشتر مجھ پر عاشق ہو گیا۔ ٹھہرے، میں آپ کو ابھی اس کا دیدار کراتی ہوں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ یہ ایک طرح کا پہلے سے طے شدہ سگنل تھا کہ اب بھولا کو پلنگ کے نیچے سے نکل کر حرکت میں آ جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ چودھری آتم توش کے دیدار کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر پاتا، پینو نے اس کے عقب میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی گمبھیر آواز میں کہا، آتم توش، چودھری صاحب کو اس وقت تک تمہاری حقیقت کا یقین نہیں آئے گا جب تک تم انہیں اپنی ایک جھلک نہیں دکھاؤ گے۔ چودھری صورتحال سے اتنا زیادہ بوکھلا گیا کہ اس کی مت ہی ماری گئی۔ اس لمحے اس کے ناتوا بازوؤں میں اضطراری جنبش پیدا ہوئی اور اس نے اپنے پیچھے دیکھنے کی بجائے ضعیف ہاتھوں کے استقوانی انگلیوں سے کسی بے صبرے بھوکے نریدے کی مانند پینوں کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ یہ اس کی ہمت کہیں نہیں بلکہ حد سے بڑی ہوئی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ تھا۔ شاید اسے اپنے بچاؤ کا یہی راستہ نظر آیا۔ اگلے ہی لمحے کمرے میں ایک سنسنی خیز واقعہ رونما ہوا۔ وہ اپنی کہانی کو ایک خوبصورت اور سنسنی خیز موڑ تک لا کر خاموش ہوئی تو میں نے دلچسپی بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ بلا شبہ ان دو دیہاتی عاشق معشوق نے بوڑھے سے جان چھڑانے کا بڑا جامع منصوبہ بنایا تھا، لیکن ابھی اس تجسس سے پر داستان کا انجام باقی تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، پینو، تمہارے کھنکارنے کی مخصوص آواز سن کر بھولا پلنگ کے نیچے سے نکل آیا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ ہونا کیا تھا جناب، وہ بڑی سادگی سے بولی۔ بھولے کو آتم توش جن کے روپ میں دیکھ کر چودھری خلقات کی جیسے روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ کیا بھولے نے خود کو ایک جن کا حلیہ دے رکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ بھولا میرے تعاون اور مدد سے کمرے کی عقبی کھڑکی کے راستے اندر پہنچا اور پھر پلنگ کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ایسا سارا سامان ساتھ لایا تھا جس کے استعمال سے اس نے خود کو آتم توش کا روپ دینا تھا، مثلاً سرسوں کے تیل کی بوتل، کالک والی ڈبیا اور سیفران۔ اس نے تھوڑی دیر رک کر ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، رنگدار پایوں والا وہ پلنگ زمین سے اچھا خاصا اونچا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ پھر بستر کی چادروں کے کنارے اتنی زیادہ لٹکی ہوئی تھی کہ بھولے کو پلنگ کے نیچے چھپ کر کارروائی کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے بند جوتے پہن رکھے تھے۔ اس نے گرم شلوار کو بدن پر موجود رہنے دیا اور قمیض اتار کر جسم کے بالائی حصے اور بازوؤں وغیرہ پر اچھی طرح سرسوں کا تیل مل لیا۔ یہی عمل اس نے اپنے چہرے کے ساتھ بھی دہرایا اور پھر تیل سے چپڑی ہوئی جلد پر جا بجا اس نے کالک مل دی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے نازک حصوں کو بچاتے ہوئے ایک دائرے کی شکل میں دونوں آنکھوں کے قریب ترخ رنگ بھی تھوپ لیا۔ سر کے بالوں کو بھی اس نے خوفناک انداز میں بنا رکھا تھا۔ نیز شلوار کو اڑس کر جب اس نے جانگی کی شکل دی تو اپنی پستہ قامتی کے ساتھ وہ ایک جن نظر آنے لگا۔ وہ ایک مرتبہ پھر رکی، دو چار گہری سانسیں لی اور اپنا بیان مکمل کرتے ہوئے بولی، چودھری آتم توش کی کہانی سن کر اندر سے مسمار ہو چکا تھا۔ جب جیتے جاگتے آتم توش یعنی بھولا نے اس پر حملہ کیا تو وہ بالکل دھہ کر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے بھولے کی آہنی گرفت نے چودھری کی لاغر گردن کو بڑی مضبوطی سے جکڑ لیا۔ چودھری کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ بھولے نے اس کے ساتھ کسی قسم کی مار پیٹ نہیں کی، تاہم اس کی کارروائی نے چودھری کو بے پناہ دہشت زدہ کر دیا۔ اور پھر جب بھولے نے اپنا جناتی چہرہ چودھری کے خوفزدہ چہرے کے قریب لا کر ہنکار سے مشابہ تیز تیز سانسیں لیں تو رہی سہی قطر بھی پوری ہو گئی۔ اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ چودھری خلق بات کو میرے عاشق جن والی کہانی پر
یقین آ گیا تھا۔ اس کے بعد وہاں کیا حالات پیش آئے تھے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ بھولے نے چودھری کو اپنی گرفت سے آزاد کر کے بستر پر پھینکا اور سرگوشیانہ انداز میں مجھ سے پوچھا، اس کمبخت کا کیا کرنا ہے؟ یہ تو خوف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ پینو نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ میں نے بھولے کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ چودھری کی فکر نہ کرے، میں اسے سنبھال لوں گی۔ پھر میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ جلد از جلد وہاں سے چلا جائے، اور وہ مکمل کپڑے پہننے کے بعد گرم چادر کی بکل مار کر حویلی سے رخصت ہو گیا۔ بھولا تو اس حویلی سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد چودھری کو بھی ہوش آیا۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولی، تھانے دار جی، اگر چودھری کو ہوش آ جاتا تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا؟ ہمارا منصوبہ پوری طرح کامیاب نہ ہو گیا ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے آتم توش کی دہشت نے اس کی جان لے لی، خوف کی شدت سے اس کی حرکتیں قلب بند ہوئی اور وہ اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچ گیا۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، حکیم جی کی تحقیق بالکل غلط تھی کہ چودھری خلق بات تمہارے جوبن کا نظارہ دیکھ کر۔ حکیم جی کی تحقیق میں زیادہ ہاتھ سرور داد کی سنائی ہوئی کہانی کا تھا۔ سرور داد نے مجھے اور چودھری کو جس حالت میں پایا تھا وہ اس نے ہو بہو حکیم جی کو بتا دیا تھا، اور میں نے اپنی ذات کو محفوظ کرنے کے لیے وہ لباس اتارنے والا ڈرامہ رچایا، لیکن اس کوشش کے باوجود بھی میری جان نہیں بچ پائی۔ اس کی آواز روحان سی ہو گئی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے باقاعدہ سسکیاں لینا شروع کر دی اور رلتی ہوئی آواز میں بولی، تھانے دار جی، خدا گواہ ہے کہ میرے اور بھولے کی نیت میں کوئی فتور نہیں تھا۔ ہم چودھری کی جان کے دشمن نہیں تھے، ہم تو محض اسے خوفزدہ کر کے اپنی راہ سے ہٹانا چاہتے تھے۔ وہ کسی زہریلے ناگ کی طرح ہماری محبت کو ڈسنا چاہتا تھا، مگر وہ تو دل کا بڑا ہی کمزور نکلا۔ میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ میرے اور بھولے کے رچائے ہوئے ڈرامے نے چودھری کی جان لے لی، لیکن اس کی موت میں ہماری کوئی سازش یا بدنیتی شامل نہیں تھی۔ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اپنے کاموں میں کسی سے مشورہ کرنا اس کی ضرورت نہیں۔ اسے جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ چپکے سے کر ڈالتا ہے، جیسا کہ ہمارے معاملے میں پیش آیا۔ شاید اللہ کو ہماری محبت اسی صورت منظور تھی، اس لیے چودھری خلقات کی موت واقع ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں مجھے بے بسی، بے کسی، مجبوری، لاچاری، محرومی، ناانصافی، مظلومیت اور محبت کا سمندر ٹھانٹے مارتا دکھائی دیا۔ ان لمحات میں پینو مجھے 5 سال کی ایک یتیم بچی نظر آئی جو بھرے میلے میں تنہا کھڑی ہوتی ہے، جس کا سب کچھ لٹ چکا ہے، اور وہ بڑی زخمی مگر امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کسی بچی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس کا ہر مسئلہ حل کر دے گا۔ بالکل اسی انداز میں وہ بھی مجھے تک رہی تھی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں اس یقین کا تاثر بڑا قوی تھا کہ میں اسے موجودہ صورتحال سے صاف صاف بچا لوں گا۔ میں نے اپنے دل میں پینو اور اس کی محبت کے لیے ہمدردی کے جذبات امٹتے محسوس کیے۔ انتہائی سنجیدہ لہجے میں میں نے اس سے کہا، دیکھو پینو، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ جو لوگ مجھ سے کھرا تعاون کرتے ہیں میں انہیں ہر ممکن رعایت دینے اور دلوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں محبت کرنے والے لوگوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن چودھری کی موت کو بھی نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے تھانے دار جی، وہ آنسوؤں سے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں جانتی ہوں چودھری سرور داد ہاتھ دھو کر میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں کسی بھی چکر میں جیل چلی جاؤں تاکہ چودھری خلقات کی بیوہ کی حیثیت سے میں زمین جائیداد میں سے اپنا حق نہ مانگوں۔ میں نے کوئی قانون وغیرہ تو نہیں پڑھ رکھا، لیکن سنا ہوا ہے سزا یافتہ مجرم کو کسی جائیداد یا وراثت سے کوئی حق نہیں ملتا، لیکن میں قرآن اپنے سر پر رکھ کر بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ مجھے چودھری خلقات کی زمین و جائیداد اور حویلی میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر سرور داد کہے گا تو میں پکے کاغذ پر لکھ کر دینے کو بھی تیار ہوں۔ میں صرف ایک بات چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے اس جھمیلے سے بالکل الگ کر دیا جائے۔ وہ ملتجیانہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں اپنے بھولے کے ساتھ امن و سکون سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ خدا کے لیے تھانے دار جی ہماری محبت کی لاج رکھ لیں۔ بات ختم کرتے ہی وہ باقاعدہ میرے قدموں میں گر گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اندر سے ڈھہ چکا ہوں۔
محبت کی تزلیل تو میں کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بے ساختہ میں نیچے جھکا اور پینو کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، پینو بیٹی، تم پریشان نہ ہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ بے اختیار میرے سینے سے آ لگی اور بلک بلک کر رونے لگی، پھر روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ اس کے سینے کے زیر و بم سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی معصوم بچی کو اس کی برسوں کی گمشدہ ماں مل گئی ہو۔ میں محبت اور شفقت بھرے انداز میں اس کا سر اور پیٹھ سہلا کر تسلی دیتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نارمل ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں نا؟ آپ مجھے بچا لیں گے نا؟ بالکل، میں جو کہہ رہا ہوں وہی کر کے دکھاؤں گا، میں نے اٹل انداز میں کہا۔ اور چودھری سرور؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا، چودھری سرور کو کیا ہوا؟ وہ آپ سے پوچھے گا نہیں کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے خدشے کا اظہار کیا۔ آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس علاقے کا تھانے دار کون ہے؟ میں نے الٹا اسی سے سوال کر دیا۔ میں یا چودھری سرور؟ ظاہر ہے جناب، تھانے دار تو آپ ہی ہیں۔ وہ حیرت بھرے انداز میں آنکھیں پٹ پٹا کر بولی، سرور داد تو سکندر آباد کا چھوٹا چودھری ہے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو پینو، میں نے نہایت ہی نپے تلے انداز میں کہا، میں صرف اپنے اعلیٰ افسران کو جواب دینا پسند کرتا ہوں، ان چودھریوں وڈیروں کو میں کبھی خاطر میں نہیں لایا۔ ہاں تم یہ پوچھ سکتی ہو کہ، لمحات توقف کے بعد میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں چھوڑنے کے بعد سرور داد کو کیسے مطمئن کروں گا؟ بتا دیں، وہ دھیرے سے بولی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، شاید تمہیں نہیں معلوم کہ سرور داد تمہیں کوئی جادوگرنی وغیرہ سمجھتا ہے۔ اس بات کا اس نے کھل کر اظہار بھی کیا تھا کہ شاید تم نے کوئی سفلی وغیرہ کر کے اس کے ابا جی کی جان لی ہے۔ یہ میرے لیے بالکل نئی اور حیرت انگیز بات ہے، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی، اور میں اسی حیرت ناک بات کا ہتھیار سرور داد پر آزماؤں گا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جادو تو نہیں، لیکن میں اسے یہ کہہ کر تمہاری طرف سے خوفزدہ کر دوں گا کہ تم پر واقعی کوئی جن وغیرہ عاشق ہے، اور اسی عاشق جن نے سرور داد کے ابا جی کا کام تمام کیا ہے۔ میری حوصلہ افزائی سے اس میں کافی اعتماد آ گیا تھا۔ بولی، ویسے اگر ہم بھولے ہی کو ایک عاشق جن تصور کر لیں تو اسی کے کارنامے سے خوفزدہ ہو کر چودھری خلق داد کا دل بند ہوا تھا۔ آپ سرور داد سے جو بھی کہیں گے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ چودھری سرور داد کے خوفزدہ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ وہ آئندہ کے لیے کبھی تمہاری راہ میں آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، تم نہایت ہی خاموشی کے ساتھ بھولے سے شادی کرنا اور محبت بھری عملی زندگی کا آغاز کرنا۔ جی، میں آپ کی ہدایت پر پوری طرح عمل کروں گی، وہ یقین دہانی کرانے والے انداز میں بولی۔ پھر میں نے ایک آدھ دن میں بالکل ویسا ہی بندوبست کر دیا جیسا میں نے پینو سے عزم ظاہر کیا تھا۔ سرور داد اسی میں خوش تھا کہ جائیداد اور زمین کا بٹوارہ کرنے والی سوتیلی بیوہ ماں سے جان چھوٹی۔ اس نے کبھی کرم کوٹ میں جھانک کر یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد پینو نے بھولے سے شادی کر لی۔ بعد ازاں جب بھی مجھے محبت کے ان دو متوالوں کا خیال آیا تو خدا کی خدائی پر یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ اس قسم کے واقعات سے یہی سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کو قدرت کی مصلحتوں کے سامنے اچھل کود نہیں کرنا چاہیے، وہ ہر وقت انسان کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ کاش یہ حضرت انسان اللہ کی مصلحت پر صابر و شاکر ہو جائے اور اس کھوج کو دل سے نکال پھینکے کہ زندگی کی ناہموار شاہراہ پر اس قادر مطلق نے کب سے انگلی پکڑا کر چلایا اور کب گود میں اٹھا لیا۔ کہانی کے اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے نیو یوٹیوبر ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی سنسنی خیز کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔